अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। कुछ देर बाद हम घर के दरवाजे पर पहुंच गए। किराया पहले ही दे चुके थे, फिर भी मैंने उतरकर एक अठन्नी तांगे वाले के हाथ पर रख दी तो उसकी बातें फिर खुल गईं। बिगड़ा हुआ मूड एकदम खुशगवार हो गया और वह लहक कर बोला, बाबू हम लाल फाटक के करीब वाली गली में रहते हैं। सवेरे से निकलकर लारी अड्डे चले जाते हैं। अगर कभी जरूरत पड़े ना तो हमें ही कहना। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो खैर बहुत लंबा है, पर सारे जानने वाले छोटे मियाँ कहते हैं। किसी से भी पूछ लेना कि छोटे मियाँ तांगे वाले कहाँ हैं, बस हम पलक झपकने में पहुंच जाएंगे। इस दौरान मैं दरवाजा खटखटा चुका था। उसकी बात खत्म होते ही बोला, ठीक है अब तुम जाओ। वो माथे पर हाथ रखते हुए सलाम करके आगे बढ़ गया। इसके साथ ही उसने तान लगाई, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया। वो बेपनाह खुश था। शायद उसे पहली बार ऐसी सवारी मिली थी। मैं उसे जाता देखकर मुस्कुरा रहा था कि दरवाजा खुल गया। सामने ताया खड़े थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। लगता था जैसे वो अब तक यासियत के हिसार से निकल नहीं पाए। मैंने और शरफुद्दीन ने उन्हें सलाम किया। वो जवाब देते हुए पलट गए और बोले, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम सुनहरे बाबा से मिलने गए हो। जी ताया, हम उन्हीं से मिलने गए थे, लेकिन मेरी बजाय शरफुद्दीन ने जवाब दिया। वो जाने आगे क्या कहने वाला था कि मैंने उसका हाथ दबा दिया। उससे तो डर ही लगता था कि जाने कब उसकी जहनी रूह बहक जाए। ताया से कुछ छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाना पड़ेगी और फिर उन पर परेशानी का एक और दर खुल जाएगा, वरना उन्हें बताने में कोई कबाहत ना थी। बड़ी जल्दी लौट आए। अम्मा शायद हमारी आवाज़ सुनकर कमरे से निकली थी। मैं और शरफुद्दीन फिर चौंक उठे। हाँ अम्मा, हमें कितनी देर हुई होगी यहाँ से गए? घंटा भर या शायद 1.5 घंटा हुआ होगा। क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, ये शरफुद्दीन मुझे बोलाए दे रहा था कि बहुत देर हो गई है, अम्मा डांटेंगी। मैं तो यही कह रहा था कि हमें ज्यादा देर नहीं हुई है। ये कहकर मैंने शरफुद्दीन की तरफ देखा। उसने मेरी बात की तायद में सर हिलाया। सुनहरे बाबा मिले? अम्मा ने दूसरा सवाल किया। नहीं अम्मा, हमने काफी इंतजार किया, मगर लगता है किसी ने गलत इत्तिला दी थी, मैंने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा और टैंकी की तरफ बढ़ गया। ये टैंकी गुसल खाने के बाहर सीमेंट के चबूतरे पर रखी थी। मैंने कोहनियों तक हाथ धोए, मुंह धोया। दोनों पैर मट्टी में अटे हुए थे। वो धोए, फिर वजू करके खड़ा हो गया। मेरे हटते ही शरफुद्दीन भी आस्तीन ऊपर करता हुआ चला आया। हम दोनों ने इशा की नमाज पढ़ी और ताया के करीब ही जा बैठे। ताया काफी अफसरदा थे। हमें देखकर मुस्कुराए, मगर दुख उनके चेहरे पर जम सा गया था। खुर्शीद चाचा की मौत का सबसे ज्यादा गहरा असर ताया ने लिया था। ताया, कल अमरोहा चल रहे हैं ना? शरफुद्दीन ने खनकार कर उन्हें मुखातिब किया। हैं? देखो, कल अगर आई तो सोचेंगे, उन्होंने धीमे से कहा। ताया, आप तो कुछ ज्यादा ही अफसरदा हो गए, मैंने उनके करीब सिरकते हुए कहा। उसका चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं। और हाँ मियाँ वकार, वो आया था, क्या नाम है, अरे वो रमजू का बेटा, क्या नाम था उसका? लुड्डन? मैं चौंक उठा। हाँ भाई वही। अजीब बात की उसने। ताया खलाओं में घूरते हुए बोले। क्या बात? मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा जैसे वो सारी दास्तानें सुना चुका है ताया को। तुम सुनोगे तो शायद यकीन ही ना करो। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वैसे देखने में तो काफी बुद्धू सा है, और यूं भी भला उसे हमसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? ताया ख्वाह मुख्वाही तमहीद बांध रहे थे और मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। ताया, वो कहाँ है और क्या बात कही उसने? मैं ज्यादा देर जब्त ना कर सका। तुम्हें पूछ रहा था, तुम्हारी अम्मा से भी मिला था, हमने बताया कि तुम कहीं गए हो, अभी आ जाओगे। वो इंतजार करे, मगर वो बैठा ही नहीं। कहने लगा, खुर्शीद चाचा के काम से जा रहा हूँ, लौट आऊंगा। खुर्शीद चाचा के काम से? कैसा काम? मैं और शरफुद्दीन एक साथ बोल उठे। ये तो नहीं बताया। मैं तो उसकी बात सुनकर ही इतना गड़बड़ा गया था कि पूछने का ख्याल ही नहीं आया। वो कहता है कि कल रात खुर्शीद चाचा ने उसे तुम्हारा पैगाम दिया कि वो फौरन यहाँ आ जाए। सुना तुमने? वो मुझे हवनौकों की तरह बैठा देखकर बोले, कल रात उसे खुर्शीद चाचा ने अमरोहा में ये पैगाम दिया था। यानी जिस वक्त वो यहाँ अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच टंगे हुए थे, उस वक्त वो अमरोहा में उसे पैगाम दे रहे थे। ला हौले वला कुव्वत, क्या खुराफात है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात। वो मौत से लड़ रहे थे, फिर उसी लड़ाई में हार गए।
اور آج سویرے ہم نے انہیں دفن بھی کر دیا، مگر وہ انہی کے کسی کام سے گیا ہے۔ کہتا تھا کہ آج کام نہ کیا تو خورشید چاچا بہت ڈانٹیں گے۔ میں نے یہ سب سن کر ابھی اسے خورشید چاچا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے وقار الحسن کہ وہ اماں بابا کی موت کی وجہ سے کچھ باولا ہو گیا ہے۔ تم بھی اسے نہ بتانا جب تک اسے بہتر محسوس نہ کرو۔ تایا تو ان باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں باپ کی موت نے لڈن کو پاگل کر دیا ہے، مگر میرے اندر تو طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ یہ سچ تھا۔ میں نے خورشید چاچا سے کہا تھا کہ وہ جب امروہہ جائیں تو لڈن سے کہیں کہ وہ فوراً مجھ سے ملے۔ لڈن کی اماں کے مرنے کی خبر مجھے خورشید چاچا ہی نے دی تھی۔ میں نے تبھی ان سے کہہ دیا تھا، اس لیے کہ خورشید چاچا اپنے بھتیجے کے پاس امروہہ جانا چاہتے تھے۔ پھر مکان کی خریداری کی وجہ سے وہ رک گئے۔ پھر اماں نے اس مکان کی جھاڑ پونچھ کے لیے انہیں روک لیا۔ پھر رحیمو کے قتل کی وجہ سے وہ نہ جا سکے اور اماں انہیں اب اپنے ساتھ امروہہ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس بار موت ان کے آڑے آ گئی تھی۔ وہ امروہہ جا ہی نہیں سکے تھے، مگر انہوں نے لڈن کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کیسے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تایا کا کہنا تھا کہ لڈن کل رات کی بات کر رہا ہے جب چچا موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کل شام کو سیدھے امروہہ ہی سے آ رہے ہوں۔ ممکن ہے وہ امروہہ گئے ہوں اور واپس آنے پر ان کی حالت خراب ہوئی ہو، وقت کی غلط فہمی ہو رہی ہو اور بس۔ مگر اصل بات تو لڈن سے ملاقات کے بعد ہی سامنے آتی۔ کیا سوچنے لگے؟ تایا کی آواز پر میں چونک اٹھا۔ کچھ نہیں تایا، وہ لڈن ویسے بھی کچھ بیوقوف سا ہے، مگر ممکن ہے خورشید چاچا شام کو امروہہ چلے گئے ہوں اور وہیں سے آ کر ان کی حالت بگڑی ہو۔ میں نے کہا، میاں وہ یہاں مغرب کے وقت آئے تھے جب تم دونوں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نہیں، بلکہ تم شرف الدین کے پاس گئے تھے نا، امروہہ جانے کا پروگرام بتانے۔ جی ہاں، پھر ہم نماز پڑھ کر ہی واپس آئے تھے۔ شرف الدین بے قراری سے بولا۔ ہاں تو بس جب تم لوگ واپس آئے ہو تو میں انہیں ہسپتال لے جا چکا تھا، یاد ہے نا؟ جی، میں نے سر ہلایا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے آنگن میں بیٹھا لالٹین میں تیل ڈال رہا تھا، پھر میں نے لالٹین جلا کر کنڈے میں ٹانگی تھی۔ اس وقت خورشید چاچا آ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اذان ہو چکی تھی۔ اب سوچو تو، امروہہ سے مراد آباد تک ہوائی جہاز تو نہیں چل رہے، تیز سے تیز لاری بھی عشاء کے بعد ہی پہنچا پاتی۔ پھر میاں باولا ہے وہ۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ دن میں گئے ہوں، عصر کے وقت سوار ہو کر مغرب تک یہاں پہنچ گئے ہوں۔ وہ کس کام سے گیا ہے یہ نہیں بتایا اس نے؟ شرف الدین کافی بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ سنتا کم ہے، بولتا اور بوکھلاتا زیادہ ہے۔ ویسے پیلا پڑ چکا ہے بیچارہ، اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا۔ تم بتا رہے تھے کہ اس کے بابا کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ جی تایا، میں ان کے بولنے سے الجھ چکا تھا تو پتا چلا کہ یہ کس کا کام تھا۔ ویسے جس نے بھی قتل کیا تھا بڑا بے صبرا، کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی مر جاتے، ہمارے بابا کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی عین اسی وقت آ گئی۔ ان سے پتا چلا کہ لڈن سویرے آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اماں کھانے کی ٹرے ساتھ لائیں تھی، باقی سب شاید کھا چکے تھے۔ تایا البتہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں ذہنی طور پر ہی کیا، جسمانی طور پر بھی کافی تھکا ہوا تھا۔ اتنا لمبا سفر، ایسی خواری، اس پر جو لمحات اس سادھو کے ساتھ گزرے تھے انہوں نے تو جیسے پورے بدن کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ صرف ایک بات میرے حق میں رہی تھی جس کی وجہ سے میں خود میں بڑا گہرا اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں خوف کا شکار نہیں ہوا تھا اور اس سے میری کافی بچت ہو گئی تھی، ورنہ شاید میں قدم اٹھانے کے قابل ہی نہ رہتا یا پھر اس کھنڈر تک ہی نہ پہنچا ہوتا۔ اب میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ میری اکھڑی ہوئی طبیعت نے شاید تایا کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، وہ اتنا کہہ کر تکیہ ٹھیک کرنے لگے۔ میں نے غنیمت جانا اور شرف الدین کو لیے بیٹھک میں چلا آیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں لیٹ گیا۔ شرف الدین نے بھی دیوان پر اپنے مخصوص انداز میں تکیہ سینے کے نیچے رکھا اور اس پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ میری جانب تھا۔ وقار الحسن، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اور اسی لمحے میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا یار؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شرف الدین، تمہیں یاد ہے اس کھنڈر میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری آواز تمہیں کہیں نیچے سے آ رہی ہے؟ ہاں، ایسا لگا تھا جیسے تم کسی تنگ سی سرنگ میں سے بول رہے ہو، کافی نیچے اتر گئے ہو۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ لگا کر تمہارے قریب آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر تم مجھ سے باتیں کرتے رہے تھے۔ مگر جب میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور سورۃ الناس پڑھ رہا تھا اور میں نے تم سے بھی کہا تھا کہ تم بھی پڑھو، اس وقت میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر شاید تم ہی نے کہا تھا نا کہ یہ کیا چیز چمک رہی ہے؟ میری انگوٹھی کا فیروزہ چمکنے لگا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں، میں تو بس آنکھیں بند کیے پڑھتا ہی رہا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، تم نے کہا تھا، مجھے تمہاری آواز ہی نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ انگوٹھی کا فیروزہ تھا۔ اس کی ملگجی روشنی میں نے تمہیں ہیولے کی طرح دیکھا۔ پھر تم نے کہا، دکھانا ذرا، اور تم نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ تمہارا نہیں تھا،
پھر میں نے اسے تمام باتیں بتائیں۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب میں نے سادھو سے کہا کہ شرف الدین کہاں ہے، اسے بولا تو تم اچانک میری پشت پر کہیں سے آ گرے تھے۔ تم کہاں تھے؟ کیا تم ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے؟ تم کیا محسوس کر رہے تھے؟ ارے نہیں یار، میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، نہ مجھے تمہارے اور سادھو کی آواز سنائی دی تھی۔ میں تو بس آنکھیں بند کیے سورۃ الناس پڑھ رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں کوشش کے باوجود کل کل کرتا رہ گیا، آگے کا سب کچھ بھول گیا، لیکن میں گیا تو کہیں بھی نہیں۔ ہاں، اچانک مجھے یہ لگا تھا جیسے کسی نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا ہے، تبھی میں کہیں نیچے جا گرا تھا۔ کولہے کی ہڈی سن ہو گئی تھی یار، مگر جو کچھ وہاں نظر آیا اس نے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ اور وہ بچھو، اوف، بہت خوفناک تھا وہ۔ اب تک تو وہ سالہ سادھو اس کے زہر سے پگھل گیا ہوگا۔ ویسے وقار الحسن، مان گئے یار، سنہرے بابا اور اس فقیر نے سچ ہی کہا تھا۔ تم نے اس جیسے خطرناک جادوگر کو ختم کر دیا۔ اب ڈٹے رہنا، یہ راستہ تو صاف ہو چکا ہے۔ اب جلدی سے امروہہ چلو اور اس شکنتلا کا معاملہ بھی نمٹا دو۔ یار، پرکاش کی لاش ڈھونڈ کر اسے دے دلا کر معاملہ رفع کرو، پھر عصمت جہاں ہی رہ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ شریف خاتون ہے، پردہ دار بھی ہیں، حویلی میں رونے گانے کا بھی شوق نہیں ہے انہیں، ان کا معاملہ صاف ستھرا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور میں خود میں گہرا اطمینان اترتا محسوس کر رہا تھا۔ واقعی ساری کہانی یوں چٹکی بجاتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ شکنتلا بیچاری تو بالکل بے ضرر تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب امروہہ جا کر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لوں گا۔ گو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مگر بہرحال مجھے خدا سے امید تھی کہ جلد ہی اس معاملے کو بھی نمٹا سکوں گا۔ ذہن میں جو کانٹا سا چبھ رہا تھا کہ میری اور سادھو کی بات چیت کے دوران شرف الدین کہاں تھا، وہ بھی نکل چکا تھا۔ سادھو نے شاید نظر بندی کر کے اسے میری اور ہمیں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں اس وقت خود کو بہت خوش محسوس کر رہا تھا۔ فتح مندی کا احساس مجھے سرشار کیے ہوئے تھا۔ جس سادھو کے نام سے ہی میری جان نکلی جا رہی تھی، اسے میں اتنی آسانی سے انجام تک پہنچا آیا تھا۔ یہ بات مجھے مغرور کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس وقت میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اس وقت ذہن میں تراوٹ سی اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں اس بات پر بھی مطمئن تھا کہ رحیمو کے قتل کا راز بھی فاش نہیں ہو سکے گا۔ جس کی ذات سے یہ راز فاش ہونے کا خطرہ تھا، وہ اپنی پیٹھ پر سوار بچھو کے زہر سے مر چکا تھا۔ خورشید چاچا اس قتل سے واقف تھے، وہ بھی مر چکے تھے۔ ان کی وفاداری پر تو مجھے شک نہیں تھا، مگر ان کی معصومیت سے ضرور ڈر لگتا تھا۔ اب میں اور شرف الدین رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی بھلا کیسے مارتا، اور شرف الدین کی دوستی پر مجھے اندھا اعتماد تھا۔ کس سوچ میں پڑے ہو وقار؟ شرف الدین کی آواز سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں چمک اٹھنے والی حیرت نے مجھے چونکا دیا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر سوچ رہا ہوں۔ کہانی میری توقع سے بہت پہلے ختم ہو گئی۔ میرے لہجے میں ٹھہراؤ اور بھاری پن تھا۔ وقار الحسن، تم حیرت انگیز طور پر بدل گئے ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے میں تمہیں بڑا عرصہ گزرنے کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس عرصے میں تم ہزاروں تجربات سے گزر کر بہت سنجیدہ، پروقار اور بس تم بہت بدل گئے ہو۔ اس کے انداز میں بلا کا اچنبھا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے شرف الدین، خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے جسم پر ہی نہیں، روح پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ واقعی خوف کی کیفیت میں گزرنے والے لمحے گویا انسان اپنی زندگی سے خود ہی خارج کر دیتا ہے، اور یوں اس کی قیمتی زندگی کے قیمتی ترین لمحات جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تمہاری اس بات نے میرے اندر بڑا تغیر پیدا کر دیا ہے۔ میں خود کو بھی بڑا مختلف لگ رہا ہوں۔ شاید یہی وہ مخفی طاقت ہے جسے ہر کوئی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، ہر چیز سے ٹکرا جانے والی طاقت، سب کچھ تہس نہس کر دینے والی کیفیت ہی وہ طاقت ہے۔ نہیں وقار الحسن، یہ طاقت تو مجھ میں بھی ہے۔ میں نے کبھی کوئی لمحہ خوف کی نظر نہیں کیا۔ میں انسان کی مخفی قوتوں کا اتنا ادراک ضرور رکھتا ہوں کہ وہ ہر چیز سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ انسانی نفسیات بہت بڑا جن ہوتی ہیں۔ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، جو سننا چاہے سن سکتا ہے، اور جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، مگر وقار الحسن، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تم نہیں جانتے، جس وقت تم سادھو سے بات کر رہے تھے، جب تم اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اس وقت تمہارے چہرے پر کیا تھا، تمہاری آواز میں کیسا جادو تھا، تمہارے اکڑے اور پھیلے ہوئے شانوں میں کیسا تم تراک تھا، تمہاری آنکھیں، جانتے ہو میں نے ان آنکھوں میں کیا دیکھا تھا؟ وہ چپ ہو کر لمحہ بھر مجھے دیکھتا رہا۔ اپنی تعریف سن کر خود نمائی کا احساس مجھے شدت سے ہوا تھا، اور میں نے اپنے ہونٹوں پر پراسرار قسم کی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر آنکھوں کو نیم وا کر کے بڑے انداز سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے یوں پوچھا جیسے کوئی باپ اپنے بچے کی معصوم سی کہانی سن کر حیرت زدہ ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ چنگاریاں سی اڑتی دیکھی تھی، بالکل ننھی سی چنگاریاں،
जो साधु की गुद्दी पर बैठे बिच्छू पर गिर रही थी, और शायद उन्हीं की तपिश की वजह से वो अपनी केकड़े जैसी टांगे उसके गोश्त में पेवस्त करता जा रहा था। अपनी अदाकारी को मैं ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सका। मुझे साफ महसूस होने लगा कि शरफुद्दीन अब मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं जोर से हंस पड़ा। बस करो शरफुद्दीन, इतने ऊंचे बांस पर मत चढ़ाओ कि छलांग लगाना मुश्किल हो जाए। ये मजाक नहीं है वकारुल हसन, ये मजाक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि शायद ये इस फेरोजे की अंगूठी का कमाल हो, या उन बादामों का जो फकीर बाबा ने तुम्हें दिए थे। तुम बिल्कुल बदल चुके हो वकारुल हसन, इसे मान लो। वो वाकई बहुत संजीदा था। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी सच्चाई का सबूत था। मगर ये तो कोई बात ना हुई। ये कैसी ताकत और कुव्वत है जिसको मैं महसूस नहीं कर रहा। ये ठीक है कि वो साधु और उसके जंतर मंतर बेकार हो गए, मगर उसकी वजह मेरी कोई मख्फी कुव्वत नहीं, बल्कि फेरोजे की अंगूठी, आयतल कुर्सी और सूरतुन नास का कमाल था। वकारुल हसन, ऐसे हजारों लोग हैं जो दिन भर हजारों आयतें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, मगर उनकी पढ़ी हुई आयतों का असर इतना ताकतवर नहीं होता। उनकी दुआएं पूरी होती हैं, मगर बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। मगर मैंने किसी आयत को यूं जादू असर होते नहीं देखा। शरफुद्दीन, तुम गलत बातें कर रहे हो। मेरा लहजा काफी सख्त था। मुझे उसकी बातों से तकलीफ पहुंची थी। खुदा के कलाम की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है शायद, या फिर तुम्हारा ईमान पुख्ता नहीं है। हाँ, यही बात, यही मैं कहना चाह रहा था। अब तुमने कहा है तो मुझे अल्फाज मिल गए हैं। मेरा मतलब यही था कि शायद उन लोगों का ईमान इतना पुख्ता नहीं होता कि कोई आयत पढ़े और पढ़ते ही उसका असर हो जाए। तुम्हारे ईमान की पुख्तगी ही वो असल ताकत है। यही है वकारुल हसन। वो जज्बाती होकर उठ बैठा। हाँ, हो सकता है यही ताकत हो। इससे बड़ी कोई ताकत दुनिया में है ही नहीं, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर मुझे लुडन का ख्याल आ गया। यार शरफुद्दीन, ये लुडन वाली कहानी क्या है? हाँ वकारुल हसन, ये नई कहानी शुरू हो गई। तुमने मेरे सामने ही खुर्शीद चाचा से कहा था कि वो अमरोहा जाएं तो लुडन को यहाँ भेज दें। अब वो आएगा तो उससे पता चलेगा। इतना कहकर शरफुद्दीन तकिया ठीक करके लेट गया। ये इशारा था कि वो अब सोना चाहता है। उसे नींद ना आ रही होती तो वो सारी रात इस तरह तकिया सीने के नीचे रखे औंधा लेटा रहता था। जहां उसने तकिया ठीक से सर के नीचे रखा, समझो वो सोया। थकन मुझे भी बेपनाह थी। मैंने भी सीधे लेटकर आंखें बंद कर ली। मैं भी सोना चाहता था। कल की रात मैंने तकरीबन जागते गुजारी थी, क्योंकि घर में खुर्शीद चाचा की मैयत रखी थी। फिर सवेरे उन्हें दफनाने के बाद मैं सोया तो था, मगर चंद घंटों की नींद रात भर की नींद का नेमुल बदल नहीं हो सकती। सो नींद से बदन में ऐंठन सी थी, जो इस लंबे और हैरत ज़दा से सफर ने दो चंद कर दी थी। मेरे पट्टे अकड़े हुए थे, पिंडलियों में तो बहुत ही ज्यादा ऐंठन थी। जी चाह रहा था कि कोई मालिश करके पट्टों को नरम कर देता, सर में तेल डालकर कुछ सर की मालिश भी कर देता तो मजे की नींद आ जाती। मगर इस वक्त इतनी हिम्मत ना थी कि अम्मा के कमरे में जाकर जहानी आपा या शनो आपा से ही सर में तेल डलवा लेता। अम्मा पिंडलियों पर दुपट्टा कस के बांध दिया करती थी, जिससे बड़ी जल्दी आराम आ जाता था। मैं ये बातें सोचता रहा, मगर उठा नहीं। कुछ देर ऐसी ही बातें सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठा तो अजानें हो रही थी। शरफुद्दीन सो रहा था। मैंने उसे हिलाया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने देखा कि उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। आंखों में सुर्खी के साथ वहशत भी भरी थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ओ भाई, ए मियां, मेरे सर पर अब सींग निकल आए हैं क्या? ओह, उसने चौंक कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। फिर दोनों हाथों से बालों को पीछे की तरफ करते हुए वो दीवान पर टांगे लटका कर बैठ गया। उसका सर उसके हाथों में था। मुझे यूं लगा जैसे वो अपने आप में नहीं है। वो बार बार अपने सर को झटके दे रहा था। क्या बात है शरफुद्दीन? मैं उसके करीब हो गया। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, शायद ख्वाब देख रहा था। वो बिच्छू, वो हमारा पीछा कर रहा है। मैंने यहाँ तक का सफर तांगे के पहिए पर बैठकर किया वकारुल हसन। वो यहाँ मौजूद है, यहीं कहीं। शरफुद्दीन की हालत उस वक्त काफी खराब हो रही थी। पसीना चेहरे पर यूं फूट रहा था जैसे वो सख्त वर्जिश करने के बाद आग के करीब बैठा हो। उसकी आंखों में वहशत थी और निचला होंठ लरज रहा था। शरफुद्दीन, खुद को संभालो। तुमने खुद कहा था कि भयानक ख्वाब देख रहे थे। वो एक ख्वाब ही था जिसकी कैफियत बहुत शदीद थी। इसका जहन पर तादेर गालिब रहना अस्कयास नहीं, लेकिन इसे हकीकत समझ लेना निरी बेवकूफ़ी है। उठो, नहा लो ताकि तबीयत का भारीपन खत्म हो। अजान हो चुकी है, नमाज पढ़कर टहलने चलेंगे। उठो। वो सर उठाए मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरी बात में वजन तलाश कर रहा हो। वो बहुत जल्द खुद पर काबू पाने में कामयाब हो गया। शायद उसे यकीन आ गया था कि वो एक ख्वाब था, और बस वो उठा। मैंने बाहर जाकर देखा कि गुसल खाना खाली है या नहीं। अभी सिर्फ अम्मा ही उठी थी। मैं जानता था कि थोड़ी ही देर में फूफी और बहनें भी जाग जाएंगी। मैंने शरफुद्दीन को तौलिया और साबुन देकर कहा कि वो जल्दी से फारिग हो जाए। शरफुद्दीन ने भी देर नहीं लगाई। अम्मा इस दौरान में नमाज पढ़कर हमारे लिए चाय का पानी रख चुकी थी।
شرف الدین کے بعد میں نہا کر نکل آیا۔ اس وقت تک اماں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ تایا آم کی چٹنی اور باسی روٹی بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ اس زمانے میں ناشتے میں انڈے ڈبل روٹی کا فیشن نہیں تھا۔ ہم سب رات کا سالن عموماً باسی روٹی سے کھاتے تھے۔ کبھی کبھی اماں مکھن لگی روٹی بھی بنا دیا کرتی تھی۔ اس روز بھی انہوں نے مکھن لگی روٹی اور پیالے میں شہد ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تایا بھی نماز سے فارغ ہو کر آ گئے۔ میں اور شرف الدین بھی نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ وقار الحسن، کیا تم امروہہ جانے سے گریزاں ہو؟ اماں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو اماں، یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا۔ تم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ میں کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ میں جلد از جلد اپنے گھر میں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ اگر تم امروہہ جانے سے اجتناب برت رہے ہو تو میں لڈن کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس گرم کپڑے یا بستر نہیں ہیں۔ یہ سامان امروہہ سے لانا ضروری ہے۔ اماں کے لہجے میں طنز تھا، شاید وہ مجھے بزدلی کا طعنہ دے رہی تھی۔ ممکن ہے وہ سمجھ رہی ہوں کہ شکنتلا سے چھٹکارا مل جانے کی وجہ سے اب میں دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اماں، کل رات میں آپ سے بات کرتا، لیکن تھکن بہت ہو گئی تھی۔ کل ہمیں بڑا پیدل چلنا پڑا تھا۔ اب میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ دلہن، کیا یہاں تم بہت تکلیف میں ہو؟ تایا جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے بول اٹھے۔ نہیں بھائی صاحب، تکلیف کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا، مگر جب گھر خرید لیا گیا ہے تو کیا اسے یوں ہی خالی پڑا رہنے دیا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہانی کے رشتے کی بات چیت چلی ہے۔ میں چاہتی ہوں کچھ بھی ہو یہ بات اپنے ہی گھر میں ہو۔ بچی کا معاملہ ہے۔ چھوٹی دلہن زبان کی خراب ہیں اور اپنے رویے سے ہر آئے گئے پر برا اثر ہی ڈالتی ہیں۔ انہیں مہمانوں کے سامنے آنے سے روکا بھی نہیں جا سکتا، اور سچی بات ہے کہ میرے دل کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اس قسم کے کھٹکے تو خیر یہاں سبھی کو لگے رہتے ہیں، مگر وہ اتنی حد تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ویسے بھی ہماری بچی میں بھلا کون سی ایسی برائی ہے جو وہ لوگ انکار کر دیں گے؟ بات برائی کی نہیں ہے، میں نے تو اپنی جان لگا کر ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ صدیقہ بوا جو یہ رشتہ لے کر آئی تھی کچھ دیر کو چھوٹی دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوں گی۔ میں چائے بنانے کے لیے کہنے گئی تھی، واپس آئی تو چھوٹی دلہن چلی گئی، مگر صدیقہ بوا بڑی رازداری سے پوچھ رہی تھی کہ جہانی پر کیا آسیب رہ چکا ہے، اور وہ حویلی والا اور بٹن اور اس کے میاں کے سانپ کے ڈسنے کا قصہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ اماں سخت غصے میں تھی۔ اتنی دیر میں تائی بھی چلی آئیں۔ بھائی دلہن، اس میں تمہارے گھبرانے کی بھلا کیا بات ہے؟ بھائی اگر حویلی میں آسیب ہے یا بٹن اور اس کے شوہر کو سانپ نے ڈس لیا تھا تو اس سے جہانی کا کیا تعلق ہے؟ اف، جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے صرف اسے سمجھنے پر زور دیا کریں۔ تائی نے انگلی اٹھا کر کہا، بیگم، اگر ہم اس بات پر زور دے رہے ہوتے جسے پہلے روز ہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اب تک اس دار فانی سے کوسوں دور نکل گئے ہوتے۔ ویسے سمجھانا کیا چاہتی ہو؟ آخری جملہ انہوں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں ایسی باتوں سے جہانی کا رشتہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا رشتہ تو جہاں لکھا گیا ہے ہو جائے گا، مگر چھوٹی دلہن کی زبان زہر ضرور گھول دے گی۔ تائی اماں نے تنتنا کر جواب دیا، اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان کی ہر زبان ماہر ہے۔ یہ تو ہمارے خاندان کا ترہ امتیاز ٹھہرا۔ تایا پر سے یاسیت کا خول اتر رہا تھا۔ بھائی صاحب، بات مذاق میں نہ ٹالیں، میں بہت ضد چھوڑ چکی ہوں۔ اماں نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، ہمارے حوصلے کو داد دو، بھیڑوں کے چھتے میں رہ رہے ہیں۔ تایا ابھی سنجیدہ نہیں ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس موضوع پر کبھی سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے واقعی اس غیر سنجیدگی کی بنا پر ہی چچا چچی کے ساتھ اتنا عرصہ گزار لیا تھا۔ میرا تو خیر ان دونوں سے مکالمہ کم ہی ہوتا تھا، مگر میرے اندازے غلط نہیں تھے۔ ان دونوں کا اکھڑا ہوا مزاج اور تیوریوں کے بل اس کا ثبوت تھے کہ اماں جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ محض اس پر تایا گھر کا شیرازہ نہیں بکھرنے دیں گے۔ اس سے قبل کہ کوئی اور بات ہوتی، سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چچا چچی دونوں آ رہے تھے۔ اماں سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ تائی اماں نے گھور کر تایا کو دیکھا اور جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ تایا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ گو ماحول میں تناؤ بڑھ گیا تھا، مگر میں تایا کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر خوش تھا، ورنہ ان پر تاری یاسیت نے مجھے بہت بددل کر دیا تھا۔ چچا چچی سلام کر کے ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ چچی نے شرف الدین کو دیکھ کر بڑا برا سا منہ بنایا اور سر پر دوپٹہ جما کر کچھ پہلو بدل کر بیٹھ گئیں۔ تایا نے ان کی حرکت کو نوٹ کر لیا تھا۔ شرف الدین کچھ خجل سا ہو گیا، شاید وہ اٹھنے کی سوچ رہا تھا کہ تایا بول پڑے، ہاں تو میاں شرف الدین، تمہارے بابا سے مل کر پہلا گمان تو یہی ہوا تھا کہ وہ اس مخلوق میں سے ہیں جسے خدا نے آگ سے بنایا ہے، لیکن کیونکہ انہیں ہم خاک سے بنے ہوئے لوگوں میں اتار دیا، اس لیے آگ سے ان کا تعلق صرف چبانے کی حد تک ہی رہ گیا۔ چلو گزارے لائق ہیں، اب امروہہ جائیں گے تو ان سے بھی ملیں گے۔ میاں شادی کی تقریب میں تو وہ ہمیں اس طرح دیکھتے رہے تھے جیسے ہمارے نقوش پسند نہ آئے ہوں، حالانکہ یہ نقوش تو ہماری بیگم کو بھی پسند نہیں ہے، مگر ان میں برداشت کا مادہ بہت ہے۔
चुप रहा करें आप, जो मुंह में आता है कहते चले जाते हैं। ताई फिर भुना गई। बेगम, तुम हमारी जबान को या हमारे बोलने को मत टोका करो। इस सिलसिले में हमें पूरी आज़ादी है और हम जब चाहेंगे अपने इस हथियार का जायज़ या नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुर्म दस्ते अंदाजी पुलिस नहीं। ताया ने बड़ा नाजुक तंज किया था, मगर शायद वो चची के सर पर से गुजर गया। वो वैसे ही सर झुकाए खाने में मसरूफ रहीं। अलबत्ता चचा ने मूर्ख की तरह गर्दन ऊंची करके कुछ समझने की कोशिश जरूर की थी। सबके चेहरों के तासुरात से भी अंदाजा लगाना चाहा था। फिर उसी अंदाज में नाश्ता करने लगे। बात जहां थी वहीं रह गई। शरफुद्दीन पहले ही उठने के चक्कर में था। वो चाय पीकर उठ खड़ा हुआ और बैठक में चला गया। मुझे चची का यह अंदाज बुरा लगा था। शरफुद्दीन से घर की औरतें पर्दा नहीं करती थी। अलबत्ता जहानी आपा, शन्नो आपा या फूफी महज लिहाज में उसके सामने नहीं आती थी। ताई, अम्मा और अम्मा तो उसे अपने बच्चों ही की तरह समझती थी। चचे भी यूं कई बार उसके सामने आई थी। हाँ, खाने या नाश्ते पर इस तरह सामना नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया था कि आइंदा इस मामले में एहतियात करूंगा। तुमने बताया नहीं अपना प्रोग्राम। अम्मा फिर बोल उठी। आप जैसा भी कहें अम्मा, मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आज तो मैं खुर्शीद चाचा के लिए कुरान ख्वानी करवाऊंगी। स्वयं का खाना होगा। कल के लिए टिकट ले लो। अब इसमें कोई रद्दोबदल ना करना। अम्मा ने हथनी लहजे में कहा। ताया, आप भी चलेंगे ना? मैंने पूछा। हाँ मियाँ, हम भी चलेंगे। जरा आबो हवा तब्दील हो जाएगी, कुछ सकून भी नसीब होगा। फिर तो आप वहीं रह जाइएगा, सकून ही सकून होगा। ताई अम्मा बुरी तरह जल गईं। अब तक शायद वो शरफुद्दीन के लिहाज में कुछ नर्म लहजा इख्तियार किए हुए थीं। बेगम, भला हमारी जिंदगी में सकून कहाँ? आपकी सहेली की रूह तो वहां भी चकराती फिर रही है। उन्होंने घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए कहा, फिर कराह कर सीधे खड़े हो गए। ए हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ताई अम्मा चौंक उठी। ए दुल्हन, उस हवेली में तो कुछ नहीं भाभी दुल्हन। अम्मा ने उनकी बात काट दी। वो बेचारी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, और वैसे भी हम वहां आबाद होने नहीं जा रहे, सामान लेकर वापस आ जाएंगे। अब तो छूटी गई ना हवेली, लेकिन मैं चाहती हूँ लड़कियों का ठिकाना हो जाए तो वहीं रहूंगी। अम्मा ने बड़ी हसरत से हवेली का जिक्र किया था। मेरे दिल में हुक सी उठी। अम्मा की जिंदगी में अब रहा ही क्या था? अब्बा की मौत ने उन्हें जिस सदमे से दो चार किया था, उस शिद्दत का अंदाजा तो हम लगा ही सकते थे। उनके दिल में अरमान थे भी कहाँ जिन्हें पूरा करने की आरजुमंद होती। ले दे के ये हवेली थी जिसमें बसे रहने की ख्वाहिश ने उन्हें कितने ही सदमों से दो चार कर दिया था। मैंने उस लम्हे उनकी आंखों में हजारों किरचियां सी महसूस की, जैसे उनके बहुत से ख्वाब टूट कर बिखर गए हों। उसी लम्हे में मैंने सोच लिया कि इस बार मैं शकुंतला से साफ साफ बात करूंगा कि अगर उसका मकसद प्रकाश की लाश को हासिल करना है तो उसे खुद लाश को तलाश करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी सूरत में हवेली को खाली कर देना चाहिए। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे अंदर आने वाली तब्दीली ने अब मेरे सोचने के अंदाज को भी बदल दिया था। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि शकुंतला हमें ब्लैकमेल कर रही है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हम में से किसी का हाथ नहीं था। उसका रवैया हमारे साथ कतई मुख्तलिफ होना चाहिए। मुझे अब्बा की मौत और दादी की अजियतनाक मौत का भी शिद्दत से दुख हो रहा था। वो दोनों भी उसके कसूरवार नहीं थे। ठीक है अम्मा, मैं कल के टिकट ले लेता हूँ। कल सवेरे ही निकल जाएंगे, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं अभी बैठक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक चचा की आवाज ने मेरे कदम थाम लिए। वो ताया से मुखातिब थे। भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि अब जमीनों की देखभाल मैं खुद करूँ। खुर्शीद चाचा अल्लाह बख्शे बहुत ईमानदार और दयानतदार आदमी थे, मगर अब अगर वकारुल हसन खुद नहीं संभालेंगे तो बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। वैसे भी बेकार बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, और सच्ची बात तो ये है कि खुर्शीद चाचा के भाई मुझे बस यूं ही से लगे, बल्कि अंदाजा ये है कि उनका भतीजा कुछ ज्यादा ही चलितर किस्म का है। हमें उस पर तो बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। मियाँ, तुम अपने अंदाजों को एक तरफ ही रखो। जिंदगी में आज तक तो तुम्हारा कोई अंदाजा दुरुस्त हुआ ही नहीं है। तुम तो कबूतर तक खरीदते हो तो वो बातूनी होता है, काम ढेले का नहीं करता। शादीशुदा जिंदगी में तुमने कई किस्म के काम करने की कोशिश की है जिससे कभी फायदा होते नहीं देखा गया। तुम्हें हम किसी से अपनी दुश्मनी चुकाने के लिए हथियार के तौर पर तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दोस्ती या कारोबार में फायदा उठाना, बस इन्हीं बातों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। चचा तिल मिलाकर खड़े हो गए। उनका लहजा इंतहाई गुस्ताखाना था। मैं ताया से उन्हें इस तरह बात करते पहली बार देख रहा था। अगर गौर करो तो तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी की चंद और वजह भी हैं। ताया ने कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए बड़े ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। चची भुना कर बोली। इतनी समझदार कब से हो गई? ताया उनकी जानिब पलटे। मैं ही हूं ना इनकी बर्बादी की जिम्मेदार, या आप लोगों ने तो हमें मोहताज बनाकर रख लिया है। ढेले ढेले को हमें आप लोगों का मुंह देखना पड़ता है। ये कोई नादान बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। पहले बड़े भाई जान ने सब कुछ अपने बस में कर रखा था तो चलो हम चुप थे,
اب ہم چھوٹوں کے دستے نگر بن کر رہیں گے کیا؟ چچی کا انداز جارحانہ تھا، وہ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اماں تو اسی وقت اٹھ کر چلی گئی۔ تائی اماں وہیں بیٹھی نتنے پھلا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ شمن میاں، انہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز کیا تم نے اب تک نہیں سکھائی؟ تائی نے سخت لہجے میں چچا سے کہا۔ یعنی اگر کوئی سچ کہے، اپنا حق مانگے تو وہ بدتمیز ہے؟ چچا حد سے تجاوز کر گئے، ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ان کا حصہ دے دلا کر الگ کرو۔ گلے میں گھنٹہ گھر باندھ رکھا ہے ہمارے، 24 گھنٹے بجتا ہی رہتا ہے۔ تائی اماں پھنکاری۔ ہاں تو اتار پھینکیے نا یہ گھنٹہ گھر، کیوں لٹکا رکھا ہے آپ نے؟ لو بھائی، زندگی نہ ہوئی کٹ پتلی کا تماشا ہو گئی۔ کہاں گئی، کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کہا، ہر وقت ہر بات کی جاسوسی، ہر آئے گئے کے سامنے بے عزتی۔ چچی نے تنک کر جواب دیا۔ بس چھوٹی دلہن، زیادہ منہ نہ لگو ہمارے، ہر آئے گئے کے سامنے بے عزتی تو تم کرواتی ہو۔ صدیقہ بوا سے اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ آئی یتیم بچیوں کی دشمن بنی ہوئی ہو، اللہ ماری ذرا خوف خدا نہیں تمہیں؟ تائی اماں دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ چچا بڑے جارحانہ انداز میں کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ پھوپھی، جہانی آپا، شنو آپا دور اماں کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ تایا کے چہرے پر گہرا دکھ پھیل چکا تھا۔ اب میری مداخلت ناگزیر ہو چکی تھی، ورنہ عموماً میں عورتوں والے معاملات میں بولتا نہیں تھا۔ چچا کے تیور اچھے نہیں تھے، اس لیے میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ چچا، ایک ہی گھر کے افراد میں اتنی نفرت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ جو آپ کا حق ہے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، مگر حق مانگنے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ بس میاں، یہ بڑے ہی نصیحتیں کرنے کو کافی ہیں، تم ابھی زمین سے ابھرے نہیں ہو۔ اور انہوں نے میرا وہ ہاتھ غصے اور نفرت سے جھٹک دیا جو میں نے بڑے پیار اور احترام سے ان کے کندھے پر رکھا تھا۔ لمحہ بھر کو میں غصے سے بھنا کر رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ شمن، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں آگ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو سن لیجئے کہ یہ اختیار آپ کو نہیں ہے۔ چچا نے تایا کی پوری بات سنے بغیر ہی چلا کر جواب دیا۔ اوہ تم! تایا کے چہرہ دکھ اور غصے سے تمتما اٹھا۔ تایا، میں نے جلدی سے ان کے قریب جا کر کہا، یہ جو کچھ چاہتے ہیں انہیں دے دیں۔ تایا نے میری آنکھوں میں دیکھا، میں نے پلکیں جھپک کر اپنی بات کی تائید کی۔ تم نہیں جانتے وقار الحسن کہ یہ شخص نوٹوں کی گڈیوں کو کبوتروں میں تبدیل کر دے گا۔ اس کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں جانتا ہوں میں۔ یہ ہندو بنیوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے۔ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا۔ بڑی دولت ہے نا میرے پاس کہ میں جوا کھیلتا ہوں۔ ارے پیسے کو محتاج ہوں، قرض دار ہوں لوگوں کا، نیچ سے نیچ ذات کا بندہ میری ہنسی اڑاتا ہے کہ وہ جا رہا ہے نواب گھر کا بھکاری۔ اس میں تمہاری عادت و اطوار کو زیادہ دخل ہے۔ تایا پھر بول اٹھے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے عادت و اطوار بگڑے ہوئے ہیں، کل کلا برا وقت آیا تو آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے، ہمیں ہمارا حصہ دیں اور بس۔ لو بھیا، ہمارے پاس ایک چھپر بھی نہیں، ایک وہ بھابھی دلہن ہے کہ اتنی بڑی حویلی پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں اور اب یہاں بھی اتنی بڑی کوٹھی خرید لی۔ یہ انصاف ہے آپ کا؟ چچی بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ صدمے سے تایا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں ان کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ تائی اماں غصے سے چینخ اٹھیں۔ دے دیں گے بہن تمہارا حصہ بھی، جان دینے سے تو یہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر تائی اماں لپک کر پانی کا کٹورا لے آئیں۔ میں نے تایا کو پانی پلایا۔ شمن، اپنی زوجہ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میں رات کو تم سے بات کروں گا، تایا نے ضبط سے کام لیتے ہوئے دبے لہجے میں کہا۔ تائی اماں کے چینخنے سے اماں بھی دوڑی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی دلہن، کیا بات ہے؟ جائیداد کا حصہ حلق کی ہڈی بن گیا ہے ہماری، پتہ نہیں آپ لوگ دے دلا کر مصیبت ختم کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بات سن کر اماں ایک نظر چچا اور چچی کو پھر تایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی صاحب میں آج یہ مسئلہ نمٹا دوں گی، آپ وکیل کو بلا لیں۔ تایا نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں نچلا ہونٹ کاٹتی ہوئی پلٹ گئیں۔ چچا اور چچی بھی بھنائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس دوران میں جہانی آپا اور شانو آپا وغیرہ کھانے کے برتن اٹھا چکی تھی۔ میں نے تایا کو چارپائی پر لٹا دیا۔ تائی اماں اٹھ کر کوثر کے کمرے میں چلی گئیں۔ کوثر چچا اور چچی کی جھک جھک کی وجہ سے ہی کھانا اپنے کمرے میں کھایا کرتی تھی۔ اچھا خاصا خوشگوار ماحول خراب ہو چکا تھا۔ مجھے چچا اور چچی پر بہت غصہ تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کا حصہ انہیں دے کر الگ کر دوں۔ ویسے بھی جائیداد کا بٹوارا اب ضروری ہو گیا تھا۔ میں جن چکروں میں پڑ چکا تھا ان میں جائیداد سے چھٹکارا آسان لگ رہا تھا، مگر چچا اور چچی کی حد سے بڑھی ہوئی نفرت سے کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے یہ بات میرے ذہن میں کیوں اور کیسے آ گئی کہ یہ دونوں اماں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس خیال نے میرے فیصلے کو مزید مستحکم کر دیا اور میں تایا سے یہ کہہ کر کہ وہ شام میں وکیل کو بلا کر چچا کا حصہ دینے کا انتظام کر دیں شرف الدین کے پاس آ گیا۔ میں اس سے سخت شرمندہ تھا کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا، پھر چچی کے رویے سے بھی یقیناً اسے دکھ پہنچا ہوگا۔ میں اندر گیا تو وہ پھر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ معاف کرنا شرف الدین، یہ لوگ ذرا
बस उसने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। मैं जानता हूँ, और जायदाद के बंटवारे वाली बात मैंने बहुत पहले कही थी। हैरत है, इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद भी तुमने इस बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। हाँ, बस गलती हो गई, मगर अब मैं वो गलती दोहराऊंगा नहीं, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। शरफुद्दीन, तुम चचा को नहीं जानते, वो दिनों में सारी जायदाद मलिया मेट कर देंगे। तुम्हें इससे क्या, वो जो भी करें उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद नहीं कर सकेंगे। मैंने कोई जवाब न दिया, मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। कुछ देर हम खामोश रहे, फिर मैंने उससे कहा कि हम कल अमरोहा चल रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर ले। ये सुनकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने जाने में देर नहीं की। उसके जाने के बाद मैं अम्मा के पास गया। अम्मा, मैं, ताई और ताया बड़ी बैठक में बैठे बातें करते रहे। मौजूद चचा और चची का रवैया था। ताया अभी मुसर थे कि उस बेवकूफ़ की बातों पर कान ना धरा जाए। वो जानते थे कि वो बहुत जल्द सब कुछ ज़ाया करके कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाएंगे। ये उनकी मोहब्बत थी कि वो उन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, मगर अम्मा बहुत गुस्से में थी। उन्हें दुख था कि हमेशा इतना ख्याल रखने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी उन्हें मुआरद इल्ज़ाम ठहराते थे और उनसे हसद करते थे। उन्होंने ताया से कह दिया, भाई साहब, मैं तो अब उनका हिस्सा अपने हाथ में रखूंगी नहीं, ना उनकी ज़मीनों की देखभाल ही की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आज ही मामला निपटा दूंगी। आप चाहें तो इस बखेड़े में पड़े रहें, मुझसे कोई तौका न रखें। ऐ तो ठीक तो कह रही हैं दुल्हन, इस घंटा घर को क्या आप मेरे गले में बांधेंगे? ताई अम्मा ताया का मकसद जानकर बोल उठी। ताया अम्मा और ताई को देखते ही रह गए, मगर यह सच था कि उन दोनों ने ही अपनी हरकतों से उनका दिल इतना खट्टा कर दिया था कि वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। ताया चुप हो गए। उस शाम मैं और शरफुद्दीन जाकर अमरोहा के टिकट ले आए। लुड्डन का कहीं पता नहीं था। मुझे सुबह से उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। अम्मा ने बताया था कि वो सवेरे आने का कहकर गया है और अब शाम हो चुकी थी। एक बेचैनी सी थी जो मुझे परेशान किए हुए थी। कुछ अता पता भी नहीं था कि मैं उसके बारे में मालूम करता। ताया ने सिर्फ इतना बताया था कि वो खुर्शीद चाचा के किसी काम से गया है। वो क्या काम था भला? खुर्शीद चाचा का मरने के बाद क्या काम जरूरी था जो हम नहीं कर सकते थे? ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो पहले ही इस बात की बेचैनी थी कि मैं उससे पता करूं कि उसकी अम्मा कैसे मरी, और अब ये दूसरी बेकली थी जिसने मुझे परेशान किया हुआ था। हम अमरोहा के टिकट ले आए थे। अम्मा ने जाने की तैयारी कर ली। ताया भी चलने को तैयार थे। शाम ही को वकील साहब भी आ गए। अम्मा और ताया ने उनसे ज़रूरी कागजात तैयार करने को कहा, जिस पर उन्होंने वादा किया कि वो हफ्ता भर में कागजात तैयार कर देंगे। अम्मा ने सुख का सांस लिया कि वो ये हफ्ता अमरोहा में गुजारेंगी। ताई अम्मा अलबत्ता तनतनाती फिरती रहीं। बहरहाल हम अगले रोज़ अमरोहा जाने के लिए तैयार थे। अब तक इतनी मरतबा प्रोग्राम बना और बिगड़ा था कि अब लुड्डन की वापसी का बहाना बनाते हुए भी डर लग रहा था कि अम्मा नाराज़ होंगी। फिर लुड्डन ऐसा कोई अहम आदमी भी नहीं था कि मैं महज अपनी बेचैनी दूर करने के लिए एक बार फिर प्रोग्राम मुलतवी कर देता। शरफुद्दीन टिकट लेने के बाद अपने घर चला गया था। हमारा प्रोग्राम 10-11 बजे निकलने का था ताकि हम दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएं। मैंने शरफुद्दीन से कहा था कि वो अगर रात को आ जाए तो हम दोनों सुनहरे बाबा की तरफ चलेंगे। मुझे यकीन तो नहीं था कि उनसे मुलाकात हो सकेगी, मगर ये उम्मीद ज़रूर थी कि हम कम से कम उस फ़कीर बाबा से मिल सकेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मुझे यकीन था कि साधु के हथकंडों के सामने मैं कुछ भी नहीं था। यह सारी करामात इस अंगूठी की थी। उन्होंने मुझे एक बड़ी मुश्किल से निकाल लिया था। अब मैं चाहता था कि वो शकुंतला के मामले में भी मेरी मदद करे। मैं उस हवेली को जल्द अज जल्द पाक करना चाहता था। शरफुद्दीन ने वादा किया कि वो मगरिब तक पहुंच जाएगा। मैं वकील साहब के जाने के बाद उसी का इंतजार कर रहा था। जहानी आपा और शन्नो आपा दबे दबे अंदाज में मुझसे कह चुकी थी कि मैं अम्मा को हवेली जाने से बाज रखूं। उनका ख्याल था कि अम्मा दोबारा वहां गई तो फिर वहीं बसने की ख्वाहिश फिर सर उठाने लगेगी। वो दोनों ही वहां जाने से खौफजदा थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी। फिर उन्होंने मुझसे जिद की कि मैं रात को उन्हें टहलाने के बहाने वो मकान ही दिखला लाऊं जो मैंने खरीदा है और जहां जल्द ही हमें मुंतकिल होना था। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं रात को किसी न किसी बहाने से उन्हें वहां ले चलूंगा। इस दौरान शरफुद्दीन आ गया। मैं अम्मा से जल्द आने का कहकर शरफुद्दीन के साथ घर से निकल आया। क्या रहा? शरफुद्दीन ने पूछा। चाचा चाची वाले मामले में? हाँ, वकील साहब आ गए थे। अम्मा ने कागजात तैयार करवाए हैं। समझो निमट ही गया। अच्छा किया। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर इक़दामात कर लेते हैं। उनमें मुरब्बत या मोहब्बत नाम को नहीं। इसका दुरुस्त अंदाज़ा तो मुझे आज हुआ है। ये वो शख्स हैं जो मुझे हर वक्त कांधों पर बिठाए फिरते थे, बेपनाह प्यार करते थे, और अब देखा तुमने, मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं करते। ऐसा ही होता है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अचानक वो संजीदा हो गया। अरे हाँ, वो लुड्डन आया। तब मैंने उसे बताया कि मैं खुद भी सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस दौरान में हम सब्ज गुंबद वाली मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते भर हम लुड्डन के बारे में ही बात करते रहे। मस्जिद तक पहुंचकर हमने उसी फकीर बाबा को तलाश किया, मगर वो हमें कहीं ना दिखाई दिए। सुनहरे बाबा के हुजरे में भी ताला पड़ा था। वो बुजुर्ग भी कहीं ना मिले जिन्होंने पहली बार हमें सुनहरे बाबा का पैगाम पहुंचाया था। ईशा की नमाज होने तक हम वहीं फिरते रहे। ईशा की नमाज हमने वहीं पढ़ी।
ایک بار پھر سنہرے بابا کے حجرے کا چکر لگایا اور اس بار بھی ناکام رہے تو ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ میں جہانی آپا وغیرہ سے مکان دکھانے کا وعدہ تو کر چکا تھا، اب سوچ رہا تھا کہ میرا ان کو تنہا وہاں لے جانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جہاں تک گلی کے کونے تک ٹہلنے کا تعلق تھا، اماں اس کی اجازت تو دے دیتی، مگر مکان دکھانے کی اجازت کبھی نہ ملتی۔ اس کے لیے ہمیں کو بہانہ کرنا پڑتا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک دھڑکا سا تھا، کوئی اندر بیٹھا سرگوشی کر رہا تھا کہ ادھر تنہا نہ جانا۔ میں نے شرف الدین سے ذکر کیا تو اس نے بھی تنہا جانے سے منع کیا۔ جہانی آپا وغیرہ کے لحاظ کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ کہہ سکا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے ہی کہا وہ اگر ہمارے ساتھ چلے تو اچھا ہے۔ اس نے میری بات ماننے میں کوئی پس و پیش نہ کی۔ گھر پہنچ کر وہ گھر سے باہر ٹھہرا رہا، میں اندر چلا گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا میری منتظر تھیں۔ تم نے تو اتنی دیر کر دی، جہانی آپا نے آہستہ سے کہا۔ اب کیا اماں جانے دیں گی؟ کوشش کرتا ہوں، میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ میں اماں کے پاس گیا، خیال تھا کہ چچا کی جائیداد کے چکر میں ان کا موڈ خراب ہوگا، مگر خلاف توقع وہ بہت خوش تھیں۔ آ گئے تم؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں یہ جائیداد دے کر ہلکے پھلکے ہو جانے کی کیفیت تھی یا امروہہ جانے کی خوشی۔ جی اماں۔ ہاں وہ لڈن نہیں آیا کیا؟ اچانک مجھے یاد آ گیا۔ تمہیں لڈن کا اتنی بے چینی سے انتظار کیوں ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے مخصوص انداز میں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں آپ تو جانتی ہیں کہ اس کے بابا کی موت کس طرح ہوئی تھی۔ اب سنا تھا کہ اماں بھی خوف سے مری ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے مری، وہ کیسا خوف تھا جس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ممکن ہے وہ جانتا ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ یہاں ہے تو میں چاہتا تھا کہ اسے بھی ساتھ ہی امروہہ لے چلے، واپسی پر ہمارے ساتھ ہی آ جائے گا، اس طرح میری بھی مدد ہو جائے گی اور اسے بھی سہارا رہے گا۔ اماں میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں، آخر اس کے ماں باپ۔ ٹھیک ہے، اماں نے میری بات کاٹ دی، لیکن وہ تو اب تک نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس کا کوئی رشتہ دار ہے یہاں یا کہیں نہ کہیں تو گیا ہوگا نا، تبھی تو دیر کر دی۔ پھر میں نے اماں سے جہانی آپا اور شنو آپا کے لیے اجازت لے لی۔ انہوں نے تھوڑی سی پس و پیش کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر انہیں راضی کر لیا کہ میں ان دونوں کو ٹہلانے کا وعدہ کر چکا تھا اور دیر میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اماں نے ہمیشہ ہمیں وعدہ وفا کرنے کی تربیت دی تھی، اس لیے چپ ہو گئے، مگر اتنا ضرور کہہ دیا کہ میں انہیں زیادہ دور تک نہ لے کر جاؤں اور دیر بھی نہ کروں۔ ان سے اجازت مل جانے کی اطلاع سنتے ہی جہانی آپا اور شنو آپا خوش ہو گئے۔ پھوپھی کے سر میں بہت درد تھا، ورنہ وہ بھی چلنا چاہتی تھیں۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دونوں بہنوں نے برقع پہن لیا اور تایا کی نگاہوں سے بچتی ہوئی باہر آ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ تایا اتنی رات میں باہر جانے پر ڈانٹیں گے۔ تایا اس وقت تائی اور کوثر سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے ان کا دھیان بھی ہماری طرف نہیں تھا۔ ہم تینوں باہر آئے تو میں شرف الدین کے پاس لڈن کو کھڑا دیکھ کر بھونج کر رہ گیا۔ تم کہاں تھے؟ تمہیں تو صبح آنا تھا۔ وہ بس چھوٹے مرزا ایک کام میں پھنس گیا تھا۔ وہ جہانی آپا اور شنو آپا کو ساتھ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ، تایا سے مل لو، اور ہاں اماں سے بھی مل لینا، اور جانا کہیں نہیں، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں اپنا ہر پروگرام ملتوی کر دیتا، مگر میں جانتا تھا کہ جہانی آپا اور شنو آپا کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگتی، نہ کسی کام کو کہتی ہیں۔ یہ ان دونوں کی معصوم سی خواہش تھی جو بقول ان کے بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد پوری ہوئی ہے۔ ان دونوں نے بتایا تھا کہ وہ کئی بار اماں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، مگر ہر بار اماں نے صاف منع کر دیا تھا۔ اب بھی وہ کافی جذباتی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے لڈن کو انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ لڈن کی حالت بہت خراب ہے، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے چہرے سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ میں نے سوچا جانے کس کام سے کہاں مارا مارا پھرتا رہا ہوگا، کچھ آرام کرے گا تو حالت سنبھل جائے گی، اتنی دیر میں بھی لوٹ آؤں گا۔ وہ فوراً گھر کی طرف چل دیا تھا۔ میں جہانی آپا وغیرہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں اور شرف الدین دونوں 2 قدم آگے چل رہے تھے، جہانی آپا اور شنو آپا ہمارے پیچھے تھی۔ باہر آنے سے پہلے ہی میں اس مکان کی چابیاں اپنی جیب میں ڈال چکا تھا جو بیٹھک میں دیوار پر لگی کیل میں ٹنگی ہوئی تھی۔ ہم چاروں ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، ہوا میں خون کی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی ہم نے اپنی گلی عبور بھی نہ کی تھی کہ مجھے پیچھے سے کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ میں نے اور شرف الدین نے پلٹ کر دیکھا، تایا ہانپتے کانپتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں آوازیں دے رہے تھے۔ جہانی آپا اور شنو آپا بھی پلٹ گئی تھی۔ اللہ، انہیں پتہ چل گیا، اب دیکھنا جانے بھی نہیں دیں گے۔ شنو آپا کی آواز آئی۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، میں نے فوراً کہا، پھر تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ شرف الدین میرے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر تایا کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھہر گئے تھے۔ جہانی آپا اور شنو آپا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ ہم جو ہی تایا کے قریب پہنچے، میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کے چہرے پر بلا کی وحشت تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے تایا؟ وہ لڈن کو کچھ ہو گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی میں اور شرف الدین گھر کی جانب دوڑ پڑے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بڑے برآمدے کی محرابوں میں ٹنگی لالٹینوں کی روشنی میں نے لڈن کو بیچ صحن میں تڑپتے دیکھا۔ اماں، تائی اور چچا چچی اس کے گرد کھڑے تھے۔
अम्मा उस पर झुके हुए कुछ पूछ रही थी। मैं भागता हुआ उसके करीब पहुंचकर बैठ गया। क्या हुआ लुडन, क्या हो गया? मैंने उसके माथे पर चिपके बाल पीछे करते हुए पूछा और फिर उछलकर खड़ा हो गया। उसके मुंह के दहाने से सफेद सफेद सा झाग बाहर आ रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। मैंने अम्मा से चीख कर लालटेन लाने को कहा। वह लपक कर लालटेन उतार लाई। लालटेन की रोशनी में उसे देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैं उसकी हालत देखकर लरज उठा था। इतनी देर में शरफुद्दीन और ताया भी करीब आ गए थे। मैंने सबसे पहले अम्मा वगैरह को वहां से चले जाने को कहा, फिर लुडन को दोनों हाथों में उठाकर बैठक की तरफ दौड़ लगा दी। अम्मा मगरिब के वक्त वहां लैंप रोशन कर चुकी थी। शरफुद्दीन लालटेन भी ले आया। ताया हमारे साथ ही बैठक में आ गए। बाकी सब लोग मेरे रोकने पर बाहर ही रुक गए थे। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजे की चिटखानी चढ़ा दी। मैंने पलट कर लुडन की तरफ देखा तो बेसाख्ता किस्म की एक चीख मेरे होंठों तक आकर रह गई। मैंने अपनी चीख को हलक ही में घोंट लिया, वरना अम्मा और बहनों की जाने क्या हालत होती। वो मंजर था ही इतना होलनाक कि मैं सर से पांव तक लरस कर रह गया था। ताया हैरत और खौफ से उसे देख रहे थे। आप यकीन कीजिए कि मुझे लग रहा था जैसे मैं उसी खंडर के तारीक कमरे में हूँ और वही साधु दोनों घुटनों के बल हाथ जमीन पर टिकाए झुकता ही चला जा रहा है, यूं जैसे उसकी कमर पर कोई अनदेखी ताकत बोझ लाती जा रही हो। उसके मुंह से सफेद सफेद झाग निकलकर जमीन पर गिर रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। आंखें बाहर को उबली हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो साधु नहीं था बल्कि लुड्डन था। उसके बदन पर कपड़े थे, उसका जिस्म फरबा था। मेरी निगाहें बेसाख्ता उसकी गर्दन की तरफ उठ गईं। बारीक खून की लकीरें मुझे इतनी कम रोशनी में भी साफ नजर आ रही थी। अरे इसे अस्पताल ले जाओ, क्या हो गया इसे? ताया एकदम चीख उठे। नहीं नहीं, उसने बिल्कुल साधु के अंदाज में एक हाथ हिलाते हुए फूली हुई सांस के दौरान कहा, छोटे मिर्जा वो यहीं है, यहीं कहीं। वो नामालूम क्या कह रहा था। मुझे ख्याल आया कि सूरतुन नास या आयतल कुर्सी पढ़ूं, मगर फिर अचानक ही मैं सहम गया। मुझे उस साधु का अंजाम याद आ गया। ये खौफ कि अगर मैं कुछ पढ़ूंगा तो बिच्छू, जो यकीनन इस वक्त लुडन की गुद्दी पर सवार है, उसे लहू लुहान कर देगा और फिर शायद वो भी साधु की तरह। अरे क्या हो गया है तुम्हें वकार? इसे अस्पताल लेकर जाओ। ताया फिर चीखे, मगर अब उसके करीब जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जाने में उसे सहन से कैसे उठा लाया था। उस वक्त मैंने उसकी ऐसी कैफियत नहीं देखी थी, वरना शायद मैं उसके करीब ही ना जाता। मुझे डर था कि मौका पाते ही वो बिच्छू मेरी गुद्दी पर सवार हो जाएगा। मैं टस से मस ना हुआ और आंखें फाड़े देखता रहा। ताया मुझे बुत बना देखकर उसकी तरफ लपके, मगर मैंने चीख कर उन्हें मना किया और उनके सामने अपना सीना फैला दिया। नहीं ताया, आगे मत जाइएगा। बक्कारुल हसन, तुम पागल हो गए हो? देख रहे हो कि वो अजियत में है। मैं कहता हूँ इसे अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगा। ताया, मेरे मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, आगे मत जाइएगा ताया, वरना आप भी। क्या मतलब तुम्हारा? ताया बौखला गए। अब उन्हें कुछ बताना नागुज़ीर हो चुका था। मैंने बेसाख्ता लुडन की तरफ देखा, जो शदीद अजियत से दो चार था और उसकी आंखों से अब पानी बहने लगा था। झाग ज्यादा हो गई थी और गर्दन से निकलने वाली खून की बारीक लकीरों से खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे थे। ये खुर्शीद चाचा ने दी थी। ये इतना कुछ उसने शदीद अजियत के आलम में कहा था। मैं अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने वो हाथ जो वो अब तक जमीन पर टिकाए हुए था उठाया और हाथ को हल्का सा झटका दिया। इसके साथ ही एक चाबी फिसलती हुई मेरे पैरों के करीब आकर रुक गई। मैंने लपक कर उसे उठा लिया और हैरत से तकता रह गया। वो उस मकान के उस कमरे की चाबी थी जहां रहीमू को दफन किया गया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, जो जाने से कबल अपनी जेब में रख लिया था। वैसे ही एक चाबी गुच्छे में भी मौजूद थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि हर दरवाजे की एक एक ही चाबी थी जो इस गुच्छे में मौजूद थी। ये फालतू चाबी कहाँ थी? खुर्शीद चाचा के पास कहाँ से आई? खुर्शीद चाचा ने उसे कब और कहाँ दी? इसे खुर्शीद चाचा ने मेरा पैगाम कब पहुंचाया और वो खुर्शीद चाचा के किस काम से गया था? मेरे पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं था और ना ही उस वक्त लुडन की ऐसी हालत थी कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब दे पाता। मैंने वो चाबी उठाकर जेब में डाल ली। मियाँ, ये क्या है? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? ताया फिर चिल्लाए और इतना कहकर वो मेरी पुश्त से होते हुए शरफुद्दीन तक पहुंच गए, जो अब भी साकित खड़ा आंखें फाड़े लुडन को देख रहा था। मैं कहता हूँ ये मर जाएगा, इसे ले चलो वरना हट जाओ मेरे रास्ते से। आखिरी जुमला उन्होंने चीख कर कहा और मुझे धकेलते हुए आगे बढ़े। उस लम्हे किसी ने दरवाजे को बुरी तरह पीट डाला। ताया एकदम पलट कर धाड़े, कौन है? भाग जाओ यहाँ से। फिर उन्होंने शरफुद्दीन को झंझोड़ दिया, चिटखनी खोलो दरवाजे की, मैं इसे अस्पताल लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो फिर लुडन की तरफ लपके। मैंने अगर उन्हें लपक कर ना पकड़ लिया होता तो वो शायद उस तक पहुंच गए होते। मेरे हाथ में उनका कुर्ता आया था। वो झटका खाकर रुके, फिर मेरे ऊपर धाड़ने लगे। वक्कारुल हसन, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे।
उस लम्हे बाहर अम्मा और ताई के चीखने की आवाज़ों ने तो मुझे बुरी तरह बौखला दिया। वो लोग जाने क्या समझ रही थी। इधर ताया मेरे हाथों से निकले जा रहे थे। मैंने झपट कर अपने दोनों बाजू उनके गिर्द लपेट के उन्हें जकड़ लिया। ताया, मैं गुस्से और घबराहट में चीख पड़ा, करीब मत जाइएगा, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। मेरे चीखने पर वो एकदम चुप हो गए। मेरी निगाह लुडन की तरफ उठ गई। वो पूरा का पूरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी। आधा चेहरा मुंह से निकलने वाले झाग में छुप चुका था। ऐन उसी लम्हे कमरे में रोशन लैंप और शरफुद्दीन के पास रखी लालटेन बुझ गई। कमरे में एक साथ बहुत सी चीखें गूंजी और मुझे लगा जैसे मैं मौत के कुएं में लुढ़कता चला जा रहा हूँ। उस लम्हे शरफुद्दीन की आवाज़ गूंजी। वो चीख कर कह रहा था, दीवान पर चढ़ जाएं, दीवान पर ताया, बक्कारुल हसन, दीवान पर। और मैं ताया को अपने बाजुओं में जकड़े दीवान की तरफ बढ़ गया जो मेरे इंतहाई दाएं जानिब था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये क्या बेहूदगी है। ताया फिर मचले और मेरे हाथों की गिरफ्त से निकल गए। उसी लम्हे अजीब खरखराती सी आवाज़ आई। फिर यूं महसूस हुआ जैसे कोई पक्के फर्श को अपने नाखून से खुरच रहा हो। मैं ताया को आवाज़ें देने लगा। मैं दीवान पर चढ़ चुका था। शरफुद्दीन भी शायद मेरे करीब था। ताया की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं पागलों की तरह चीखने लगा। बाहर से अम्मा, ताई और बहनों के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लगता था जैसे मैं किसी तूफान बला खेज में घिरा हुआ हूँ। अचानक मुझे अपने पैरों पर खुरदरा सा लम्स महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सूखी सूखी और पतली पतली सी उंगलियों वाले हाथ ने मेरी दोनों टांगों को टखनों के ऊपर से जकड़ लिया। एक बेसाख्ता किस्म की तवील चीख मेरे होंठों से निकली और जैसे कयामत सी आ गई। शरफुद्दीन ने मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो हाथ मुझे खींच रहे हैं। अगर शरफुद्दीन ने मुझे ना पकड़ा होता तो मैं यकीनन गिर चुका होता। मैं यहाँ अजाब का शिकार था और बाहर से अम्मा, जहानी आपा, शन्नो आपा, गर्ज पूरा घर बुरी तरह चीख चीख कर रो रहा था। अम्मा दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। उन्हें क्या पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। ताया की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं उनकी वजह से भी सख्त परेशान था, मगर मेरे पैरों की तकलीफ इस कदर बढ़ गई थी कि लग रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा। यूं महसूस होता था जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों को लोहे के शिकंजे में जकड़ दिया हो और वो बड़ी आहिस्तगी से उस शिकंजे को मजीद तंग करता जा रहा हो। अगर यही कैफियत रहती तो मैं अपने दोनों पैरों से जल्द ही महरूम हो जाता। तकलीफ से मेरी आंखें भीग चुकी थी। अचानक मुझे झटका लगा और मैं बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरा। शरफुद्दीन अगरचे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर शदीद अजियत ने मेरा खड़ा रहना दोभर कर दिया था। उन सूखी और पतली उंगलियों की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। शायद इसलिए मैं अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सका और फिर शायद मैं बेहोश हो गया था। बेहोश होते होते मैंने अपने बिल्कुल करीब बिल्ली की आवाज़ सुनी थी। उसकी गुर्राहट इतनी खौफनाक थी कि सारी चीखों पुकार पर हावी होती महसूस हुई। फिर मेरा जहन अंधेरे में डूब गया। मैं नहीं जानता कि मुझे कितनी देर बाद होश आया, लेकिन होश आने के बाद पहला एहसास पैरों में शदीद तकलीफ का था। आंखों में सुर्ख धब्बे से नाच रहे थे। दिमाग बिल्कुल सुन था। ऐसे में कुछ अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ों की भिनभिनाहट कानों में पड़ रही थी जो एक नागवार सा तासुर पैदा कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। जहन पर धुंध सी जमी हुई महसूस हो रही थी। फिर अचानक ही जैसे धुंध छट गई। मैं उछल कर उठ बैठा। वो अस्पताल का कमरा था। यकीनन वो अस्पताल ही का कमरा था। सफ़ेद पर्दे मेरे चारों तरफ पड़े थे। मैं जिस लोहे के पलंग पर लेटा था उसका रंग भी सफ़ेद था। मेरे दाहिने जानिब लोहे का नेमत खाना रखा था। लोहे के स्टैंड से एक बोतल लटकी हुई थी जिससे निकलने वाली नलकी मेरे बाजू में पेवस्त सुई तक आ रही थी। मेरे उछल पड़ने से गालिबन सुई अपनी जगह से हिल गई थी और उसकी चुभन मैं अपनी नस में महसूस कर रहा था। कमरे में कोई भी ना था, जिस पर मुझे शदीद हैरत थी। मुझे सब कुछ याद आ चुका था। बैठक का वो हैबतनाक सीन याद आते ही मेरी निगाह अपने पैरों पर पड़ी। मेरे दोनों पैरों से कुछ ऊपर पट्टियां बंधी हुई थी। लोहे की एक रॉड सी इस तरह रखी हुई थी कि मैं अपने पैरों को ऊपर नहीं उठा सकता था। ये रॉड दोनों तरफ से उन कुंडों में फंसी हुई थी जो पलंग की दोनों तरफ की पट्टियों पर लगे थे। मेरी समझ में ना आया कि मैं कहाँ हूँ। अगर ये अस्पताल है तो घर का कोई फर्द मेरे पास क्यों नहीं है। शरफुद्दीन भी वहाँ नहीं था। दूर दूर तक गंभीर सन्नाटा था जो मेरे अंदर बेपनाह बेकली का बाइस था। मुझे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। मैं जानना चाहता था कि वहाँ बैठक में क्या हुआ, ताया कहाँ है, अम्मा की क्या हालत है, लुडन का क्या हुआ। मैं ये सब जान लेना चाहता था, मगर मेरे करीब कोई भी ना था जो मुझे ये सब बताता। मैंने बाजू में लगी हुई सुई निकाल दी। वो ग्लूकोज था। मैंने ऊपर से छोटा सा पहिया घुमाकर ग्लूकोज के इखराज को बंद कर दिया। हाथ बढ़ाकर अपने दाहिने जानिब पर्दा हटाया तो पता चला कि मैं वाकई अस्पताल में हूँ। ये एक बड़ा सा मुस्ततील नुमा हॉल था जिसमें मुझसे कुछ फासले पर एक और भी लोहे का पलंग था जिस पर कोई सर से पांव तक खुद को लपेटे गालिबन सो रहा था। उसके गिर्द भी सफेद पर्दे पड़े थे। मेरी जानिब से कुछ पर्दा हटा हुआ था। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि ये जनरल वार्ड है। मेरे पैरों को यूं लोहे की सलाख में ना फंसाया हुआ होता तो मैं तकलीफ की परवाह किए बगैर उठ जाता, मगर उस वक्त मैं कतई तौर पर बेबस था। मुझे शदीद हैरत थी कि मैं यहाँ कैसे हूँ।
مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کم از کم شرف الدین کو ہی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ گہرے سناٹے میں جھینگروں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ یہ رات کا کوئی پہر ہے، پھر بھی کسی نرس یا ڈاکٹر کو ڈیوٹی پر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر زور کی آواز دی، ڈاکٹر ڈاکٹر۔ میں ہاتھ سے پردہ پکڑے ہوئے تھا، یہاں سے مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میرے کان آہٹ یا کسی آواز پر لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے میری آواز کی بازگشت گھوم پھر کر لوٹ آئی ہو۔ مجھے کمرے میں بھی کسی حرکت کا احساس نہیں ہوا۔ میری نگاہیں اپنے برابر والے بستر پر جمی ہوئی تھی، جس پر کوئی منہ لپیٹے پڑا تھا، اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مردہ پڑا ہو۔ میں نے پھر آواز دی، اس بار میری آواز کافی بلند تھی۔ اس بار بھی کسی حرکت یا آہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ برابر والا یوں ہی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑ گئیں، دل حلق میں دھڑکنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگی، اعصاب بری طرح شل ہو گئے اور میں اندرونی گھبراہٹ کا شکار ہو کر پھٹ پڑا۔ اس بار میں نے حلق کے بل چینخ چینخ کر آوازیں دی۔ میں ڈاکٹر کے علاوہ تایا اور شرف الدین کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ میری ہی آواز کی گونجدار بازگشت گھوم پھر کر میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں پیر اس لوہے کی سلاخ کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت قسم کی ٹیسوں نے میرے پورے وجود کو گھیر لیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میرا دماغ چکرا گیا اور میں کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے بستر پر گر پڑا۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ پھر بھی میں آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے برابر والے پلنگ پر لیٹا آدمی جاگ جائے۔ لگتا تھا کہ اس کمرے میں اس کے اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے بھیا، سنو، ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلا دو، اٹھو، مجھے تکلیف ہے، میں مر رہا ہوں۔ میں بری طرح چیخنے لگا۔ خشک حلق سے چیخنے کی وجہ سے مجھے پھندا لگ گیا، میرے سینے میں گولا سا پھنسا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت میں نے اس سفید چادر میں حرکت محسوس کی۔ میں اپنی تمام تکلیف بھول کر خوش ہو گیا۔ شاید وہ جاگ گیا تھا یا شاید نیند میں کسمسا رہا تھا، اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے پھر اسے پکارنا چاہا، مگر اس بار میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ حرکت اب بہت واضح ہو چکی تھی۔ میں پر امید نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس کے جاگ جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس شخص نے چادر کے اندر ہی اندر کروٹ لے لی تھی۔ اس بار اس نے پشت دوسری طرف کر لی تھی۔ اب اس نے غالباً اپنا رخ میری طرف کر لیا تھا۔ میں نے اسے پکارنے کی کوشش کی تو عجیب بےتکی سی آواز میرے منہ سے خارج ہوئی۔ مجھے لگا جیسے اب میں نے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو کھانسی کا شدید دورہ پڑ جائے گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آواز اس تک پہنچ جائے۔ وہ سر سے چادر اٹھا کر میری طرف دیکھ لیتا تو میں اسے اشارے سے بتا سکتا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ پھر خدا نے میری دعا سن لی۔ چادر اس کے سر سے سرکنے لگی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ باہر آنے کا منتظر تھا۔ چادر سرکنے کی وجہ سے اب اس کی پیشانی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پر سفید سی چھوٹی چھوٹی سی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا میں اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سفید رنگ کے باریک اور چھوٹے چھوٹے چاول کے برابر کے کیڑے تھے جو اس کی پیشانی پر کلبلا رہے تھے۔ میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا بیماری تھی اور جانے ڈاکٹرز نے مجھے ایسی خطرناک بیماری والے مریض کے ساتھ کیوں رکھا تھا۔ میری عجیب سی حالت تھی، پھر بھی میں امید و بیم کی کیفیت میں اسے تکے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرا سر چھت سے جا ٹکرایا ہو۔ اس شخص کے چہرے سے چادر ہٹ چکی تھی۔ اس کے پورے چہرے پر، آنکھوں میں، ناک کے نتنوں میں اور منہ میں ہزاروں سفید رنگ کے کیڑے کلبلا رہے تھے، اور وہ رحیمو تھا۔ ہاں، وہی رحیمو جسے میں قتل کر کے اپنے نئے مکان کے کمرے میں دفن کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گڑھے بنے ہوئے تھے، ان گڑھوں میں وہ چاول جتنے سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ چہرہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا، شاید انہی کیڑوں نے کھایا ہوا تھا۔ مجھے بے پناہ خوف نے منجمد کر دیا تھا۔ وہ مردہ تھا، اس کے جسم پر، چہرے پر ہزاروں کیڑے کلبلا رہے تھے، لیکن چند لمحوں پہلے ہی اس نے میری جانب کروٹ بدلی تھی۔ وہ لمحوں پہلے زندہ تھا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں، ہاتھ پاؤں یخ ہو چکے تھے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس سے تو میرے کمرے میں دفن ہوئے بھی کئی روز ہو چکے تھے۔ اس کا جسم سلامت کیسے تھا؟ اسے کون لایا؟ وہ یہاں تک کیسے آیا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں قسم کے سوال سفید کیڑوں ہی کی طرح میرے دماغ میں کلبلانے لگے ہوں۔ خوف اور دہشت کے مارے میری ایسی حالت تھی کہ میں مر بھی سکتا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے چیخنا چاہا، حلق پھاڑ کر چیخنا چاہا، مگر میری آواز نہ نکلی۔ اٹھنا چاہا تو لوہے کی موٹی سلاخوں نے میرے پیروں کو جکڑ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے اعصاب جواب دینے لگے، دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہی سفید کیڑے میرے چہرے پر بھی رینگنے لگے ہیں، میرے نتنوں میں گھس رہے ہیں،
میری آنکھوں میں کلبلا رہے ہیں بے بسی کی عجیب و غریب کیفیت، خوف، دہشت اور لہو منجمد کر دینے والی یخ لہروں نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ میں حلق کے بل پر زور لگا رہا تھا تاکہ چینخ سکوں، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکوں۔ میری نگاہیں اب بھی رحیمو کے مردہ چہرے پر رینگتے اور اس کا گوشت کھاتے کیڑوں پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اس کے پپوٹوں میں حرکت محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے اس کے پپوٹے لرز رہے ہوں، جیسے وہ آنکھیں کھولنے والا ہو۔ پھر خیال آیا کہ ایسا مجھے کیڑوں کی حرکت کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے، مگر پھر ایک دم ہی اس نے آنکھیں کھول دی، حلق میں دبی، سینے میں گھٹی، ایک طویل چینخ جانے کیسے آزاد ہوئی اور میں پوری قوت سے چینخ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں زور کے دھماکے ہوئے اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں شاید پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا، یقین کیجیے کہ اگر ایسا آپ نے دیکھا یا محسوس کیا ہوتا تو آپ کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہوتی۔ میں خدا نہ خواستہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، نہ اسے بد دعا سمجھیے گا۔ لوگ عموماً موت کی بات سن کر برا مان جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی موت کا ذکر گویا اس کے لیے بد دعا ہے۔ نہیں، بلکہ میں آپ کو شاید بتا نہیں پا رہا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ شاید اس کیفیت کی شدت کا احساس دلانے ہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے۔ میں پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا، نامعلوم مجھ میں ایسی کیا تبدیلی رونما ہوئی تھی کہ مجھ جیسا ڈرپوک اور بزدل آدمی جو خوف اور دہشت کی انتہا کو محسوس کرنے کے باوجود نہ صرف زندہ رہا بلکہ اور بہت سے عذاب سہتا رہا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ دماغ میں شدید دھماکے ہونے کے بعد میں پھر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب میری آنکھ کبھی نہیں کھلے گی، شاید منکر نکیر کی آواز ہی مجھے دوبارہ جگا سکے۔ کاش میں مر ہی گیا ہوتا، کاش دہشت زدہ کر دینے والا وہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ مگر پھر وہی بات کہ خدا نے مقدر کو لکھتے وقت دنیا بھر کے بچے کھچے عذاب میرے کھاتے میں لکھ دیے تھے۔ انہیں پورا ہونا تھا کہ میں پھر ہوش میں آ گیا، مگر اس بار ہوش میں آتے ہی مجھے بدن میں حرارت کا جاں افزا احساس ہوا۔ میرے بدن میں لہو گرم تھا، ایک عجیب قسم کے سکون اور قرار کا احساس تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے یہی سوچتا رہا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں آنکھیں کھول کر اپنی اس پرسکون کیفیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حرارت نے مجھ میں جو توانائی پیدا کی تھی وہ مجھے زندگی کا احساس دلا رہی تھی، اور میں چاہتے ہوئے بھی موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے سوچا، جو کچھ اب سے قبل مجھ پر بیت چکا تھا وہ ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ خوف اور دہشت کی وہ کیفیت نہ ہونے کے باوجود میں گزری ہوئی اس کیفیت کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ لوڈن کے ساتھ کیا ہوا، تایا کیسے ہیں، رحیمو یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس کی لاش اگر نکال لی گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اب سبھی کو میرے جرم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ ممکن ہے شرف الدین پکڑا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ میں آنکھیں کھولوں تو پولیس میرے کمرے کے باہر یہ میرے سر پر کھڑی ہو۔ اماں نے سنا ہوگا کہ ان کا وہ معصوم، شریف اور ڈرپوک بچہ جس کی شرافت اور اعلیٰ کردار کی وہ قسمیں کھایا کرتی تھیں وہ قاتل ہے، ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کے زمین میں دفنا چکا ہے۔ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، بہنوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، چچا چچی نے کتنے تانے دیے ہوں گے اماں اور تایا کو۔ تایا تو مر ہی چکے ہوں گے بدنامی کے خوف سے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا اور اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک یہ خیال کوندے کی طرح لپکا، اگر پولیس نے وہ لاش دریافت بھی کر لی تھی تو اسے یہاں اسپتال میں یوں لا کر ڈالنا، اور پھر اس نے خود میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کروٹ بدلی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی سادھو کا چہرہ اور اس کے مکروہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ، اس کی وحشت ناک آنکھیں مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ بکار الحسن کو ہوش آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے تایا کی آواز میرے بہت قریب سے ہی آئی ہو۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چھت میری نگاہوں کے سامنے تھی، تایا مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے گردن کو موڑنا چاہا، تب مجھے پتا چلا کہ میں ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ میں باوجود کوشش کے اپنی گردن کو یا اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، نہ میں لب کھول سکا، بس آنکھوں کی پتلیاں تھیں جو اپنی حد تک حرکت کر رہی تھیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، تیرا شکر ہے۔ اماں کی بھرائی اور لرزتی ہوئی آواز نے مجھے اپنے زندہ ہونے کا یقین دلا دیا۔ آپ ڈاکٹر کو تو بلائیں، میں نفل ادا کر لوں۔ اماں کی آواز اب واضح اور صاف سنائی دی، جیسے وہ میرے قریب ہی ہوں۔ پھر میری نگاہوں کے سامنے اماں کا شفیق چہرہ آ گیا۔ وہ میرے چہرے پر جھکیں، ان کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں میں پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ انہوں نے میری پیشانی کو چوما تو شدت جذبات سے میرے آنسو بہ نکلے۔ میں اپنی اذیت بھول گیا اور اماں کی تکلیف کے احساس نے مجھے آبدیدہ کر دیا۔ وہ رو رہی تھیں، بری طرح رو رہی تھیں۔ ان کے نرم گرم رخسار میرے رخساروں پر تھے اور میرے آنسو ان رخساروں سے ٹکرا کر کن پٹیوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر روؤں، مگر نامعلوم کیوں میں ساکت پڑا تھا، یوں جیسے مجھے کسی نے رسیوں سے جکڑ رکھا ہو۔ شرف الدین، تایا کی آواز پھر آئی۔ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی، شاید وہ بھی رو رہے تھے۔ تم ڈاکٹر غنی کو بلا لاؤ۔
نوافل تو میں نے بھی مان رکھے تھے، اور سنو، ڈاکٹر کو لے آؤ گے تبھی میں نوافل ادا کرنے جاؤں گا، تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، خیال رکھنا اس کا۔ گویا شرف الدین بھی خیریت سے ہے، اس خیال نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا۔ میں نے اپنے پیروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہا۔ اس بار مجھے تکلیف میں کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ ذہن پر گزشتہ واقعات کبھی کبھی دھند کی طرح چھا جاتے اور کبھی اندھیرا بھر جاتا۔ رحیمو کا چہرہ یاد آتا تو اپنے چہرے پر سفید کیڑوں کی کلبلاہٹ محسوس ہوتی۔ میں اندر سے لرز جاتا اور پھر اچانک جیسے روشنی سی پھیل جاتی، زندگی بیدار ہو جاتی۔ تایا اور اماں کی آوازیں، مختلف قسم کی آہٹیں، کسی کے چلنے کی آواز، خوشی سے لرزتی یا فرط غم سے بھیگی ہوئی سرگوشی مجھے ایک نئے احساس سے دوچار کر دیتی۔ میں کمرے میں مختلف آہٹوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر تایا کو جھکے پایا۔ ان کا ہاتھ میری پیشانی پر تھا۔ ان کی آنکھوں کے کونے میں بنی جھریوں میں آنسو لکیروں کی صورت میں جمع تھے۔ ہونٹ لرز رہے تھے، مگر ان کے ہونٹوں پر ہنسی تھی۔ وہ کبھی مسکراتے اور کبھی ان کے ہونٹ کپ کپا کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے، جیسے وہ اپنی سسکیاں روک رہے ہوں۔ میں انہیں تسلی دینا چاہتا تھا، میں ان کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، ان کے لرزتے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرانا چاہتا تھا، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ صرف اتنا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے گرم گرم پانی کے 2 قطرے نکل کر میری کنپٹیوں پر گیلی سی لکیر بنا کر کانوں کی لو پر ٹھہر گئے ہوں۔ نہ بیٹا، روتے نہیں ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ڈاکٹر آ جائے گا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تجھے اسپتال میں نہیں رہنے دوں گا، اپنے سینے سے لگا کر گھر لے جاؤں گا، دیگے چڑھواؤں گا صدقے کی، قوالی کراؤں گا، نظام الدین اولیاء کے مزار پر تیرے ہاتھوں سے چادر چڑھواؤں گا۔ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہمارے گھر کو اندھیروں سے بچا لیا۔ اب نہیں رونا، رونے کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب رو رہے ہیں وقار الحسن، اب تو رونے کا بھی یارہ نہیں، ہمت نہیں ہے، اندر سے تڑق کر رہ گئے ہیں، بھلا اور آنسو کہاں سے لائیں گے؟ تایا کبھی روتے اور کبھی مسکرانے لگتے تھے۔ میں بے بسی سے انہیں تکتا رہا اور پتھر کی طرح پڑا رہا۔ اسی لمحے ان کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ایک اجنبی شخص کا پرشفیق چہرہ میرے قریب، میرے سامنے تھا۔ کیسے ہو وقار الحسن؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکا۔ میرے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ میں پوری کوشش کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم آرام کرو اور اب فکر نہ کرنا، اب تو تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، تم سونے کی کوشش کرو۔ اس نے غالباً میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تبھی مجھے لگا جیسے میرا سارا جسم سن ہو چکا ہے۔ لمس کا احساس ضرور ہوا تھا، مگر کچھ عجیب سا، جیسے سن ہونے والا پاؤں زمین پر رکھیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ وہی احساس اس کے کندھا چھوتے ہی ہوا اور باریک باریک سی سوئیاں چبھ گئیں۔ اچھا ہوا کہ اس نے جلد ہی اپنا ہاتھ ہٹا لیا، ورنہ میں جانے کب تک ان سوئیوں کی چبھن برداشت کرتا۔ اس کے بعد شاید اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا۔ میں جاگنا چاہتا تھا، اماں کو، تایا کو اور شرف الدین کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیروں میں تو اب اتنی تکلیف نہیں تھی، پھر میرا بدن سن کیوں ہے؟ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مگر اب میری آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں، میرے دماغ میں عجیب سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں، مجھ پر غشی طاری ہو رہی ہے، پھر شاید میں سو گیا۔ میری آنکھ چڑیوں کی زندگی سے بھرپور چہچہاہٹ کی وجہ سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی ڈھیروں روشنی آنکھوں میں بھر گئے۔ غالباً کمرے کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جہاں سے آنے والی روشنی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ نے مجھ میں توانائی بھر دی تھی۔ میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، گردن کو جنبش دی تو یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا کہ میں گردن گھما سکتا تھا۔ اب میں پتھریلے پن کے اس جان لیوا احساس سے چھٹکارا پا چکا تھا جو اب سے پہلے مجھے بے بس کیے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے داہنی جانب دیکھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لکڑی کی بینچ پڑی تھی جس پر شرف الدین سکڑا ہوا پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ لوہے کے اس پلنگ کے برابر دوسری جانب ایک بیت کی کرسی رکھی تھی جس پر اماں پاؤں اٹھائے ہوئے، کلائی میں تسبیح پہنے، ہاتھ میں پنسورا تھامے شاید پڑھتے پڑھتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ مقدس کتاب گھٹنوں پر دھری تھی، چہرے پر شدید تھکاوٹ کے آثار تھے۔ مجھے ان پر پیار اور رحم آیا، کاش میں ان کے لیے عذابوں کا سبب نہ بنا ہوتا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے ان دونوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا، جانے وہ کب کے جاگ رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں نے گردن گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں میں نے رحیموں کو دیکھا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میرے پلنگ کے علاوہ صرف وہی بینچ اور کرسی تھی جس پر شرف الدین اور اماں موجود تھے۔ سامنے دروازہ تھا جو بند تھا، میرے سرہانے ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر گہرے نیلے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہٹا کر ایک طرف کر دیے تھے۔ سورج کی روشنی اسی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ اماں کی کرسی کے ہتھے پر جائے نماز طے کی ہوئی رکھی تھی۔ اماں شاید فجر کی نماز پڑھ کر ہی دعا پڑھتے پڑھتے سوئی تھی۔
مجھے اماں اور شرف الدین پر بہت پیار آیا۔ خاص طور پر شرف الدین کے رویے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ پہلے روز سے میرے ساتھ تھا۔ قاعدے سے اسے اب تک علی گڑھ یونیورسٹی چلے جانا چاہیے تھا، اس کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا۔ میری تو جائیداد تھی، مگر ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے جائیداد کہتے۔ لے دے کے ایک 3-4 کمروں والا مکان تھا۔ اس کے گھر کے افراد کی تمام خوشیاں اس کے روشن مستقبل سے وابستہ تھیں۔ اسے بہرحال تعلیم حاصل کر کے کچھ بننا تھا، کچھ کرنا تھا، لیکن وہ اپنا قیمتی وقت میرے مسائل کے حل میں برباد کر رہا تھا، جبکہ میرے مسائل حل ہونے والے بھی نہیں لگتے تھے۔ آج مجھے اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا۔ میرے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی تو میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے گھر کے مسائل کون حل کرے گا۔ اس کا بوڑھا باپ کب تک کما کر کھلاتا رہے گا؟ شاید اس کی یہی بے پرواہی تھی جس نے انہیں اس قدر چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میرے معاملات سلجھنے کی بجائے الجھتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ اس کی زندگی داؤ پر لگاتا تو مجھ سے بڑا کمینہ اور خود غرض کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اب یونیورسٹی جوائن کر لینا چاہیے یا امروہہ جا کر اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک شگفتہ کا معصوم سا چہرہ نگاہوں کے سامنے چمکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا۔ میرا جی چاہا کہ ان آنکھوں کو چوم لوں۔ اس وقت تو دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا، نہ اعتراض کرنے والا تھا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے کو جیسے اپنی آنکھوں میں قید کر لیا اور اس کی کٹورا سی آنکھوں کو چوم لیا۔ خدا کی قسم، وہ ایک انوکھی سی حلاوت تھی جو میرے رگو پے میں سنسناتی ہوئی اتر گئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنی نسوں میں ستارے سے ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے، یوں جیسے کہکشاں میرے وجود میں تیر رہی ہو۔ میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے محروم تھا۔ میرے لبوں نے اب تک اس معصوم سی لڑکی کی سماعت میں کوئی سرگوشی نہیں اتاری تھی۔ میں نے طوفان بلاخیز کو اپنے سینے میں بل کھاتا محسوس کیا اور فیصلہ کر لیا کہ ان تمام مسائل سے ہٹ کر میں اسے اپنے پیار کا یقین ضرور دلاؤں گا۔ اس سے کہوں گا کہ تم میری ہو۔ میں نے تمہاری ان کٹورا سی آنکھوں کو چوم کر تمہارے نام پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی ہے۔ میں دنیا بھر کے عذابوں سے صرف اور صرف تمہارے لیے مقابلہ کروں گا اور ایک روز تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں نے حویلی کی سیڑھیوں سے ملنے والی چاندی کی پائل آج تک شگفتہ کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، وہ میں اسے دینا چاہتا تھا۔ اپنے پیار کی بیڑی بنا کر اس کے نرم و نازک پیروں میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار کا پیغام تو میں نے بھی محسوس کر لیا تھا، مگر اب میں اس کی آواز کی تمام شیرینی اپنے سماعت کے ذریعے اپنے وجود میں گھول لینا چاہتا تھا۔ میں نے اب سے پہلے اپنے جذبے میں اس قدر شدت محسوس نہیں کی تھی۔ میں بے چین ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، صرف شگفتہ یاد رہ گئی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان حالات اور ایسی حالت میں مجھ پر عشق کا بھوت سوار ہو رہا تھا، مگر ایمانداری سے بتائیے کہ میری زندگی میں کتنے لمحے ایسے آئے تھے جنہیں فطری احساسات کے اظہار کا موقع ملا ہو۔ میں انسان تھا، نوجوان تھا، شگفتہ مجھے پسند آئی تھی، میں اسے پانا اور چاہنا چاہتا تھا۔ پھر ایسی کیا بات تھی کہ میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ لیتا؟ ہاں، اتنا تھا کہ میری زندگی پراسراریت کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں کھل کر اپنے محسوسات کا ادراک اور پھر اس کا اظہار کر پاتا، مگر جب بھی موقع ملتا تھا ذہن میں رنگوں کا امتزاج شگفتہ کی شبیہ بنا لیا کرتا تھا، اور شاید یہ میرا حق تھا۔ پہلے مجھے شکنتلا اور پرکاش نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ایسی عمر تھی جب آدمی اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا تو ہے، مگر انہیں کوئی نام نہیں دے پاتا، اور جب نام نہیں دے پاتا تو 1000 قسم کی کجی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ عمر جو سکون سے چاندنی میں لیٹ کر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے رنگین دھاگوں سے مختلف چیزیں بنانے کی ہوتی ہے۔ وہ خوف اور خاندان پر بیتنے والے حادثوں کی نظر ہو گئی۔ جذبے بھنور بن کر سر اٹھانے لگے تو سادھو کی غلیظ شخصیت نے طبیعت میں تعفن بھر دیا۔ اس درمیان میں جو لمحوں کی لطافت محسوس کی تھی اسے لبے اظہار تک نہ لا سکا، اور اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کا مرد سارے جذبوں کی مضبوطی کا قائل ہو کر اپنے لیے مستقبل کی راہ متعین کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہر جذبے کو اس کی اپنی جگہ پروان چڑھانا چاہتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے میں اپنے لطیف جذبوں میں بھی استحکام محسوس کر کے شدت پسندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے میرے حق کو بھی تسلیم کر لیا ہوگا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ شگفتہ سے اظہار محبت کو دل مچل اٹھا تھا اور میں اپنی تمام تکلیف بھی بھول چکا تھا۔ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پیروں کی تکلیف کم تھی، توانائیاں مجھ میں بھرپور احساس کو جگا چکی تھی، وہ زندگی اور موت کے بیچ معلق ہو جانے والی کیفیت ختم ہو چکی تھی، مگر ہزاروں سوال تھے جو میرے اندر گھٹن بن کر پھیلے ہوئے تھے۔ میں شرف الدین کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اماں سے پہلے جاگ جائے۔ میں اماں کے سامنے سوالات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس وقت مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔
دستک کی آواز نے اماں کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی شرف الدین بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خجالت تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اماں اور شرف الدین دونوں نے ہی پہلے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سفید لباس میں ایک نازک سی خوبصورت سی نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کے بعد ہی ان دونوں کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا کہ مجھے جاگتا دیکھ کر دونوں ہی کھل اٹھیں گے۔ وہی ہوا بھی۔ وہ دونوں ہی مجھے یوں جاگا دیکھ کر میری طرف لپکے۔ بیٹا کیسا ہے تو؟ اماں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں ایک دم ہی بھیگ گئی تھیں۔ سر، اب آپ کیسے ہیں؟ شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں تعظیم دیتے ہوئے پوچھا، جیسے میں اس کا دوست نہیں استاد ہوں۔ پلیز آپ لوگ زیادہ باتیں نہ کریں، نرس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جی میں نے اسی لیے صرف 5 حرفی جملہ کہا ہے اور ایسا آپ ہی کے احترام میں کیا ہے، شرف الدین نے قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم ہی اس کی شرارت کو سمجھ گیا۔ اماں جلدی سے چھوٹا سا بھگونا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، وقار صاحب آپ بڑی ہمتوں والے ہیں، آپ نے اتنی جلدی خود کو سنبھالا ہے کہ سبھی حیران ہیں۔ ایسے مریض عموماً 15 سے 14 ڈیز لیتے ہیں۔ ویسے اب آپ کیسے ہیں؟ ویکنیس تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ویسے وقار صاحب اس وقت کافی فریش لگ رہے ہیں، شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اس نے ناگواری سے جواب دیا اور پھر اپنی ٹرے میں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں سے گولیاں نکالنے لگی۔ شرف الدین نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر لے لیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی دی ہوئی گولیاں کھائیں اور پانی پی لیا۔ وہ ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے سے نکال کر مجھے سہارا دیے ہوئے تھی۔ اچانک شرف الدین نے آہ کھینچی۔ کاش وقار صاحب پر آئی مجھے آئی ہوتی۔ کیا مطلب؟ نرس نے پلٹ کر پوچھا اور پھر مجھے سہارا دے کر لٹانے لگی۔ اب میں ان کی ساری بلائیں اپنے نام کرنے کو تیار ہوں۔ میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا نرس، آخر کب تک برداشت کروں گا؟ وہ روحانسا ہو کر بولا۔ آپ ان کے کون ہیں؟ وہ شاید شرف الدین کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ ممکن ہے وہ سوچ رہی ہو کہ یہ کتنا بہترین دوست ہے جو اپنے دوست کی تکلیف خود پر لینے کو تیار ہے۔ میں ان کا دوست ہوں، مگر یہ میرے… پھر اتنا کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ان حالات میں بھی اپنی ظرافت سے باز نہیں آیا تھا۔ نرس نے حیرت سے اسے پھر مجھے دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی، پھر شرف الدین کی طرف دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئے۔ شرف الدین بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھائے اسے جھانک رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ وقار الحسن، اماں آنے والی ہیں، صرف اتنا سن لو کہ ان کے سامنے بیٹھک میں ہونے والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کرنا، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ مگر وہاں ہوا کیا تھا؟ میں بے چینی سے بولا۔ لڈن کہاں ہے اور تایا، وہ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تفصیل بعد میں بتا دوں گا، مگر اماں کے سامنے بات نہ کرنا، اس نے جلدی کہا اور پھر اماں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ لوہے کی اس الماری پر جھک گیا جہاں گلاس رکھا تھا۔ اس الماری کے بالکل ساتھ ہی چھوٹی سی سراہی رکھی تھی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ اماں دوپٹے کے پلو سے چھوٹے بھگونے کو تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاید وہ بھگونا گرم تھا، تسبیح اب بھی ان کی کلائی میں جھول رہی تھی۔ انہوں نے لکڑی کی بینچ پر بھگونا رکھ دیا اور میرے قریب چلی آئیں۔ وقار الحسن، چائے پیو گے؟ جی اماں، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ مجھے بولتا دیکھ کر کھل اٹھی، پھر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، تمہاری آواز سننے کو کان ترس گئے تھے وقار الحسن، خدا جانے ہمارے عذاب کب ختم ہوں گے۔ تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور وہ… وقار الحسن، تم چینی کتنی پیو گے؟ اور اماں آپ بیٹھ جائیں۔ شرف الدین نے اماں کی بات کاٹی تو میں کچھ چوکنا ہو گیا۔ وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا کہ بڑے کی بات کاٹ دیتا۔ مجھے لگا جیسے اماں کچھ کہنے والی تھی اور شرف الدین نے انہیں روکا ہے۔ میں نے پہلے اماں کو پھر شرف الدین کو دیکھا۔ دونوں نے نگاہیں چرا لی۔ اماں آنکھیں رگڑ کر تسبیح کے دانے چلانے لگیں اور شرف الدین پیالیوں میں چائے نکالنے لگا۔ کیا بات ہے اماں، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ جہانی آپا اور شنو آپا تو ٹھیک ہے نا؟ اور تایا کیسے ہیں؟ وہ آئے کیوں نہیں؟ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں تایا کھڑے تھے۔ لو بھائی، ہم یہاں زندگی سے بیزار ہیں، وہاں تم ہماری عمر بڑھائے چلے جا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر میرے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جو انہوں نے اماں کی طرف بڑھا دی، پھر جھک کر میری پیشانی کو چوما۔ کیسے ہو بیٹا؟ تمہارے بغیر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ… تایا آپ کھانا لائے ہیں؟ شرف الدین نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پلٹے۔ ہاں، میں جانتا تھا بیٹا کہ تم بھوکے ہوگے، تمہاری تائی نے بیسنی پراٹھے بنائے ہیں۔ اتنے روز بعد ہمارے گھر چولہا جلا تھا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، پھر اماں کی طرف رخ کر کے بولے، دلہن تم بھی کھا لو۔
مجھے اس بار شرف الدین پر غصہ آ گیا. مجھے لگا جیسے اس بار پھر اس نے تایا کو کچھ کہنے سے روک دیا ہو، کیونکہ تایا عجیب نگاہوں سے شرف الدین کو دیکھ کر رہ گئے تھے. اماں نے ٹوکری سے ٹفن کیریئر نکال لیا اور بیسنی پراٹھے نکالنے لگی. تایا ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے. وہ ایک ہی دن میں برسوں کے مریض اور بہت بوڑھے لگ رہے تھے. ان کے چہرے پر پڑی جھریاں گہری ہو چکی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور رنگ زرد ہو رہا تھا. شرف الدین نے 2-3 تکیے رکھ کر مجھے تقریباً بٹھا دیا. میرے پیروں میں تکلیف کے علاوہ کوئی تکلیف نہ تھی، البتہ میں بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا. تایا، میں گھر جانا چاہتا ہوں. میں نے تایا سے کہا. ہاں بیٹا، میں آج ڈاکٹر سے بات کرنے آیا ہوں. اب بہت روز ہو گئے ہیں، تمہارے بغیر گھر بالکل سونا ہو گیا ہے. تمہاری بہنیں پریشان ہیں، تائی تو ہر وقت روتی رہتی ہیں. میں آج ہی بات کروں گا. وہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر میرا ذہن تو ایک ہی جملے میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ بہت روز ہو گئے ہیں. تایا، کیا مجھے یہاں آئے بہت روز ہو گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. پہلے تم کھانا کھا لو، پھر بات کریں گے. شرف الدین نے پلیٹ میں بیسنی روٹی رکھتے ہوئے کہا. تم چپ ہو جاؤ. میں چینخ اٹھا. تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. تم نے اماں اور تایا کو بات کرتے کرتے ٹوک دیا. شرف الدین، شاید تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو. مجھے صاف صاف اور کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، ورنہ... نہ بیٹا نہ، ہم تجھ سے کچھ کیسے چھپائیں گے. اماں ایک دم میرے قریب آ گئیں. پھر اماں، تایا، مجھے بتائیے کہ وہاں کیا ہوا تھا. لڈن کیسا ہے؟ کیا وہ مر گیا؟ میرے اس جملے کے بعد کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا. اماں، تایا اور شرف الدین چپ ہو کر میری صورت دیکھنے لگے. ان کے چہروں پر بے بسی تھی، لبوں پر خاموشی کی مہر لگی تھی اور آنکھیں بے چین ہو گئی تھیں. کیا بات ہے اماں؟ میرا دل ہولنے لگا تھا. بیٹا، تم پہلے کھانا... نہیں، مجھے نہیں کھانا. پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے. اچھا، تم خود کو ہلکان تو نہ کرو. اماں نے آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے میری پیشانی صاف کی. بتائیے نا اماں. میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. وقار الحسن، میں چاہتا تھا کہ ہم یہ باتیں گھر چل کر کریں. ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائے گا، یہاں یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. تایا نے دھیمے لہجے میں کہا. بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. میں نے اپنی بے چینی کو بڑی مشکل سے دبایا. اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانے لگی. شرف الدین خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا. اماں کے چہرے پر شدید دکھ کے آثار تھے. میں شرف الدین کو رحیمو والی بات بتانا چاہتا تھا. اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اب سے پہلے کون سے کمرے میں تھا جہاں میں نے رحیمو کی لاش کو حرکت کرتے دیکھا تھا، مگر یہ باتیں اماں کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے اس وقت خاموشی رہنا تھا. اچانک مجھے اس فیروزے والی انگوٹھی کا خیال آیا. میں نے دیکھا وہ انگوٹھی اب بھی میرے ہاتھوں میں تھی. مجھے قدرے اطمینان ہوا. شرف الدین، سنہرے بابا آئے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا. نہیں، میں گیا تھا وہاں. مجھے فقیر بابا ملے تھے. وہ ناراض تھے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. اس نے چونک کر تایا اور اماں کو دیکھا. کیوں ناراض تھے؟ اماں نے فوراً پوچھا. انہوں نے ہمیں بلایا تھا نا اماں، لیکن ہم وقار الحسن کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے تھے، اس لیے ناراض تھے. شرف الدین نے گڑبڑا کر کہا. غالباً وہ بات بدل چکا تھا. بزرگوں کی ناراضگی عتاب بن کر ٹوٹتی ہے بیٹا، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہم وقار الحسن کے پاس تھے، تمہیں ان سے مل لینا چاہیے تھا، بلکہ اچھا تھا کہ تم ان سے مل کر وقار الحسن کی حالت کے بارے میں بھی بتا دیتے. اماں نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا. میرے جبڑے تھک چکے تھے، حالانکہ میں نے بامشکل چند نوالے لیے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے چبانا دشوار ہو گیا ہو. اس تھکن کے باوجود کھانا کھا کر میں خود میں کافی توانائی محسوس کر رہا تھا. بس اماں، پریشانی میں گیا ہی نہیں. شرف الدین نے یہ کہہ کر گویا بات ختم کر دی. تایا جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے ان میں تعصب تھا. میرے متوجہ ہوتے ہی وہ کھڑے ہو گئے. میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے. اتنے میں چکنے فرش پر بوٹوں اور ایڑیوں کی آواز ابھری. شاید کوئی اسی طرف آ رہا تھا. ہم سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں. وہ ڈاکٹر اور نرس تھی. ہاں جناب، اب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا. اوہ مبارک ہو، آج تو غالباً آپ نے کھانا بھی کھا لیا. اس نے اماں کو پلیٹیں سمیٹتے دیکھ کر کہا. جی ڈاکٹر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں. میں نے فوراً اپنا مدعا بیان کر دیا. وہ میرے پیروں کی طرف متوجہ ہو گیا. نرس پٹی بدلنے کی تیاری کرنے لگی. جی، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن ابھی آپ کے زخم نہیں بھرے. ویسے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کنڈیشن کیا ہے. اچھا، آپ ویکنس تو محسوس نہیں کر رہے؟ کچھ کمزوری ہے تو، مگر ایسی بھی نہیں کہ میں... ٹھیک ہے. اس نے میری بات کاٹ دی. پھر تایا کی طرف متوجہ ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ گھر جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر، اگر زخم بہتر ہوں تو میں یہی چاہوں گا کہ انہیں گھر لے جاؤں. پھر آپ کو ہر دوسرے روز آنا پڑے گا، ان کی پٹی تبدیل کروانا ہوگی. ڈاکٹر ہسٹری شیٹ پڑھتے ہوئے بولا. ویسے یہ کافی بہتر ہے. اس نے ہسٹری شیٹ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا. اتنی دیر میں نرس پٹی باندھنے کا انتظام کر چکی تھی. تایا نے اماں کو باہر جانے کے لیے کہا. اماں دوپٹے کا پلو منہ پر رکھے باہر چلی گئیں. تایا ان کے ساتھ ہی تھی. البتہ شرف الدین میری پائنتی کی طرف کھڑا رہا. نرس نے پٹی کھولنا شروع کر دی.
میری نگاہیں اپنے پیروں کے اوپر ٹخنوں پر جمی ہوئی تھی۔ پٹی کھلی تو میں دنگ رہ گیا۔ میرے ٹخنوں پر ایسا زخم تھا جیسے کسی نے میرے پیروں میں لوہے کے باریک تار ڈال کر کس دیے ہوں یا لوہے کی بیڑیاں پہنا کر چھوڑ دیا ہو، جو آہستہ آہستہ تنگ ہو کر گوشت میں دھنس گئی ہوں۔ زخم دائرے کی شکل میں پوری ٹانگ پر تھا، جس میں شاید پس پڑ چکی تھی۔ گو زخم بہت بہتر تھا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب سے پہلے وہ کافی بگڑ چکا تھا۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ وہ تو انگلیاں تھیں۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ سوکھے سوکھے ہاتھوں نے میرے پیروں بلکہ ٹخنوں کے پاس سے دونوں ٹانگوں کو جکڑ لیا ہے۔ میں نے اپنی ٹانگوں پر 5 انگلیوں کو محسوس کیا تھا، جبکہ اب جو نشان تھا وہ لوہے کے کسی کڑے کے دھنس جانے جیسا تھا۔ میں نے حیرت بھری نگاہیں اٹھائیں تو شرف الدین میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ مارے حیرت کے میں کچھ بول نہ اٹھوں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر چپ رہا۔ یہ عجیب و غریب شوق آپ کی جان بھی لے سکتا تھا، ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سا شوق؟ بس ڈاکٹر، شوق یا بے وقوفی کہہ لیں۔ میں تو اسے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یوں لوہے کے کڑے پہننا بھلا کیا عقل مندی ہے۔ کسی جاہل نے کہہ دیا تھا کہ یہ کڑے پہن لوگے تو حافظہ تیز ہو جائے گا اور امتحانوں کے لیے رات رات بھر جا کر تمہیں پڑھنا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے امتحانوں سے 6 ماہ پہلے ہی یہ کڑے پہن لیے۔ پہلے تو یہ بڑے لاغر ہوتے تھے، اچانک خوراک اتنی بڑھ گئی کہ یہ کڑے تنگ ہو گئے اور پھر کسی طرح ہاتھ میں ہی نہیں آتے تھے کہ کاٹے جاتے۔ شرف الدین میرے بولنے سے پہلے ہی بولنے لگا۔ میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا تو میں چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا کر کے دھیرے سے مسکرا دیا۔ شکر کریں کہ آپ وقت پر آ گئے، ورنہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لوہے میں زنگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رام ناتھ نے بڑی مہارت دکھائی، ورنہ وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ وہ کافی خوش اخلاق ڈاکٹر تھا۔ نرس اس دوران میں میری پٹی بدل چکی تھی۔ زخم کی صفائی کے دوران میں کچھ تکلیف ہوئی تھی، مگر اب سکون تھا۔ تائے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہر دوسرے روز مجھے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے کچھ دوائیں لکھ دی تھیں اور پابندی سے استعمال کی ہدایت کی تھی۔ اماں یہ سنتے ہی کہ میری اسپتال سے چھٹی ہو رہی ہے جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ میں بھی خوش تھا۔ ہم ضروری کارروائی نمٹا کر اسپتال سے نکلے تو ساپہر کا وقت تھا۔ مجھے پہیوں والی کرسی پر برآمدے تک لایا گیا۔ شرف الدین تانگا اسپتال کے اندر ہی لے آیا تھا۔ مجھے تایا اور شرف الدین نے سہارا دے کر تانگے میں سوار کرایا۔ میں نے پیر زمین پر رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ شاید میں ابھی کچھ روز اور چلنے کے قابل نہ ہو سکوں۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے برابر ہی بیٹھی تھی۔ اماں اب کیوں روتی ہیں؟ میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں۔ میں نے برقعے سے جھانکتا ہوا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دلہن خود پر قابو رکھو، تایا کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ تایا، کیا میں بہت دنوں بعد گھر آیا ہوں؟ میں اماں اور تایا کو آبدیدہ محسوس کر کے بولا۔ ہاں بیٹا، آج 40واں روز ہے۔ ان کا جملہ میرے پورے وجود میں دھماکہ بن کر گونج اٹھا۔ کیا؟ میں چینخ اٹھا۔ 40 روز؟ تایا، آپ اماں؟ میں ایک دم اماں کی طرف مڑا۔ شرف الدین جو میری دوسری طرف بیٹھا تھا میرے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اماں نقاب میں رو رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف سے شرف الدین کو دیکھا۔ شرف الدین، اتنے روز؟ مجھے ایسا کیا ہو گیا تھا؟ بکار الحسن، تم موت کا مزہ چکھ کر لوٹے ہو۔ تم 17 روز کے بعد صرف 1 دن ہوش میں آئے تھے اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر شاید ہفتہ بھر بعد ہوش میں آئے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ شاید آج ہی تم صحیح معنوں میں اپنے حواسوں میں ہو۔ 17 روز تک تو ڈاکٹرز بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تمہیں بچانا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم سب کی دعائیں یا تمہاری نیکیاں تھیں جو وہ کہہ رہا تھا اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ اس دوران میں تایا اندر جا کر بید والی کرسی اٹھا لائے تھے۔ اماں ٹوکریاں لے کر گھر میں چلی گئی تھی۔ جہانی آپا، شنو آپا، تائی، چچا چچی سب دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر چچا، تایا اور شرف الدین نے مجھے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ تانگے والے کو فارغ کر کے ان لوگوں نے مجھے کرسی سمیت اٹھا کر اندر پہنچایا۔ جہانی آپا اور شنو آپا بری طرح رو رہی تھی۔ تائی بھی بار بار اپنی ناک صاف کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر خوشی اور غم کا امتزاج تھا۔ تایا کے برابر ایک اور پلنگ ڈال دیا گیا تھا۔ چند مونڈھے بھی وہیں رکھے تھے۔ دوسری جانب نماز کا تخت بچھا تھا۔ ایک طرف دیوان رکھا تھا جو بیٹھک میں رکھا ہوتا تھا۔ گویا بیٹھک کا تمام سامان باہر تھا۔ مجھے ایک پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ جہانی آپا نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چوم لی۔ وہ اب بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شنو آپا میرے سرہانے دوسری جانب کھڑی رو رہی تھی۔ آپ لوگ اب کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ان سب کے رونے سے بیزار ہو گیا۔ ان سب کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اب تو مجھے ایسی تکلیف بھی نہ تھی کہ اتنا رویا جاتا۔ ارے بھائی، کیا ہے یہ سب؟ ایک دم تایا چینخ اٹھے۔ جاؤ اپنا کام کرو سب، خواہ مخواہ بچے کو ہلکان کیے دے رہے ہو۔ تم کوثر کو باہر لے آؤ، وہ بہت بے چین ہوگی۔
تایا نے چچا سے کہا اور چچا لپک کر تائی کے کمرے میں چلے گئے۔ جہانی آپا، شنو آپا اور چچی ایک طرف کو چلی گئیں۔ اماں برقع اتار کر میرے قریب آ بیٹھی۔ ان کی آنکھوں میں پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ گھر والوں کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شرف الدین بیٹھک کی طرف چلا گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس بیٹھک کے باہر کئی جوتوں کی جوڑیاں رکھی تھیں، یوں جیسے اندر اماں نے سارا سامان نکال کر سفید چاندنیاں بچھوا دی ہوں۔ بیٹھک میں دن کی سی روشنی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ روشنی صرف اسی وقت ہوتی تھی جب بیٹھک کا دوسری طرف والا دروازہ کھلا ہوتا تھا، ورنہ اس رخ پر کھڑکیاں بھی نہیں تھیں۔ اس طرف برآمدے کی وجہ سے اتنی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اس کا صاف مطلب تو یہ تھا کہ بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچانک مجھے اگربتی اور لوبان کی خوشبو نے گھیر لیا۔ مجھے اس خوشبو سے چڑ سی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہ خوشبو موت کے سانحے سے منسوب ہو چکی ہو۔ دادی کی موت تو میرے کچے ذہن میں اس بری طرح بیٹھ چکی تھی کہ مجھے اس خوشبو ہی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر ابا کی موت، گنگوا کی موت، خورشید چاچا کی موت، ان تمام اموات میں جیسے اہم چیز یہی خوشبو تھی۔ میں نے اماں کو بلانے کے لیے نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ تایا میرے پلنگ کے قریب پڑے تخت پر مسلح پر بیٹھ چکے تھے اور انہوں نے نیت بھی باندھ لی تھی، ورنہ میں ان سے ہی کچھ پوچھتا۔ شرف الدین بیٹھک میں چلا گیا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، جبکہ اسے تو مجھے تفصیل سے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور چچی پہلے ہی تایا کے ڈانٹنے پر جا چکی تھی۔ اماں بھی یقیناً نماز ہی کے لیے گئی ہوں گی۔ اچانک مجھے چھوٹی پھوپھی کا خیال آیا، وہ اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ چچا اوپر چلے گئے تھے۔ میں پریشان لیٹا چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک چچا سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں خاص دان تھا جس میں الائچی، سونف اور کتری ہوئی چھالیاں تھیں، اور یہ کافی تعداد میں تھے۔ وہ اس طرف آنے کی بجائے سیدھا بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ یہاں کیا اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں؟ اب ان باتوں نے مجھے سخت مضطرب کر دیا تھا۔ میں بے ساختہ جہانی آپا کو بلا بیٹھا۔ وہ باورچی خانے میں تھی۔ میری آواز سنتے ہی دوپٹے کے پلو سے ہاتھ رگڑتی ہوئی دوڑی چلی آئیں۔ جہانی آپا، کیا مہمان آئے ہوئے ہیں؟ جہانی آپا نے مجھے دیکھا، پھر ان کی نگاہ تایا کی طرف گئی۔ وہ سلام پھیر چکے تھے اور جہانی آپا ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے ہلکی آواز سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ بھیا جی، وہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ… ابھی انہوں نے جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جہانی آپا بات ادھوری چھوڑ کر دروازے پر چلی گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا تو کئی خواتین برقعوں میں لپٹی اندر داخل ہوں۔ آئیے آئیے، ادھر آ جائیے۔ جہانی آپا انہیں لیے اماں والے کمرے کی طرف بڑھیں۔ وہ تمام خواتین چپ چاپ اسی طرف چلی گئیں۔ پھر وہ سب دروازے سے باہر جوتے اتار کر اندر چلی گئیں۔ اب میری وحشت انتہا کو پہنچ چکی تھی، گویا اس کمرے میں بھی چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ تایا، میں بے ساختہ پکار اٹھا۔ میری آواز وحشت سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ یہاں کیا ہو رہا ہے تایا؟ وہ جلدی سے میرے قریب چلے آئے۔ وقار الحسن، خود کو سنبھالو بیٹا، ہمارے بوڑھے سینے میں اتنے چھید ہو چکے ہیں کہ اب ذرا سی تیز آواز بھی سنائی دے تو لگتا ہے جھکڑ چلنے لگے ہوں، اور اس جھکڑوں میں زندگی کاغذ کی طرح اڑ جائے گی۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ اس قدر صدمات بھی اٹھانے ہوں گے؟ گزرنے کی عمر تو ہماری تھی، مگر… ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کرتے کی آستین سے آنکھیں صاف کرنے لگے۔ تایا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب کیا لڈن مر گیا؟ تایا نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر رونے لگے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، جیسے سینے میں بھری گھٹن کو نکالنا چاہتا ہوں، پھر سر دیوار سے ٹیک دیا۔ تایا نے آگے بڑھ کے تکیہ اونچا کر کے میرا سر تکیے سے ٹکا دیا۔ تایا، ان ماں باپ اور بیٹے کو کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ وقار الحسن، اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے آتا ہے۔ بٹن نے کیا کیا تھا؟ وہ معصوم تو جب تک حویلی میں رہی خوف و دہشت کا شکار رہی، اور جب شادی ہو گئی تو بھی اسے خوشی کے چند لمحے بھی میسر نہ آ سکے۔ پھر اس کے شوہر کا بھلا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ اس نے بٹن کو اس عذاب نگری سے نکال لیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شکنتلا کی روح نے مجھے اور شمن کو کیسے بخش دیا، مگر اب شاید ہماری باری ہو۔ کاش وہ ان معصوم لڑکیوں کو بخش دیتی، ان کی آئی ہم پر آ جاتی، مگر انہیں تو زندگی کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو جاتی۔ وہ جانے کن بچیوں کی بات کر رہے تھے؟ ابھی تو انہوں نے مجھے لڈن کے مرنے کی اطلاع دی تھی، پھر یہ بچیاں کہاں سے آ گئیں؟ کون بچیاں؟ شکنتلا نے کن بچیوں کو نقصان پہنچایا تھا؟ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی۔ تایا کا بدن ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ رومال چہرے پر رکھے سر جھکائے رو رہے تھے۔ اب میری قوت برداشت بالکل جواب دے چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بلاسٹ ہو جاؤں گا، میرے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ گھر میں مہمان خواتین کی موجودگی نے میرے حلق میں گولے سے اٹکا دیے تھے، ورنہ شاید میں اتنی زور سے چیختا کہ پورا گھر ہل جاتا۔
میں نے تڑپ کر تایا کو آواز دی، تایا خدا کے واسطے مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کن بچیوں کی بات کر رہے ہیں؟ تایا مجھے تفصیل بتائیے کہ آخر اس روز ہوا کیا تھا؟ میں کتنے روز اور کیوں اسپتال میں رہا؟ لڈن کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا کے لیے تایا مجھے بتائیے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ تایا ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ٹھہرو بیٹا، آہستہ بولو، بہت لوگ ہیں گھر میں، بہت لوگ ہیں۔ میں اندر جاتا ہوں، شرف الدین کو بھیجوں گا، تم شمن کے کمرے میں اوپر چلے جاؤ، وہ تمہیں لے جائے گا، پھر وہ تفصیل سے تمہیں بتا دے گا۔ وقار الحسن، مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی سختیاں جھیلنے ہی کا نام ہے۔ تم یہ نہ بھولنا کہ تم مرد ہو، اور مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، مگر تمہیں ابھی زندگی کا بڑا طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ مقدر ہے وقار الحسن، اس میں دخل دینا نہ کسی کے بس کی بات ہے، نہ کوئی مقدر بدلنے کی کوشش کے بارے میں ہی کچھ سوچ سکتا ہے۔ جو کچھ ہو گیا وہ ہمارا مقدر تھا۔ یہاں جو جس قدر سانسیں لے کر آتا ہے اسے اتنی ہی زندگی ملتی ہے۔ موت برحق ہے، اور آنسو کا ایک قطرہ بھی مردے پر چٹان جتنا بھاری ہوتا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب مجھے شبہ ہونے لگا کہ تایا اپنے ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ لڈن کی موت بڑی خوفناک ہوئی ہوگی۔ اس کی جو حالت میں نے دیکھی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنے سامنے خورشید چاچا کو مرتے دیکھ چکے تھے۔ شاید ان دو اموات نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ خورشید چاچا کی موت بھی کئی روز تک انہیں بے چین کیے رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے خود کو نارمل کر لیا۔ گو ایسا کرنے میں مجھے شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تایا نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ چند ہی لمحوں بعد شرف الدین میرے پاس چلا آیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رویا بھی ہو۔ اس سے مجھ سے کتنی محبت، کتنی انسیت تھی، اس کا مزید احساس مجھے اسپتال میں اس وقت شدت سے ہوا تھا جب وہ لکڑی کی ننگی بینچ پر سکڑا ہوا پڑا تھا۔ وقار الحسن، میں جانتا ہوں کہ تم کس اذیت سے دوچار ہو، مگر تم مرد ہو یہ بھی جانتا ہوں، اور جو حیرت انگیز تبدیلی تم میں آ چکی ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ تم اس سانحے کو بھی مردانہ وار سہ جاؤ گے۔ وہ میری گردن اور گھٹنوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، شرف الدین، تایا تو شاید ذہنی توازن کھو چکے ہیں، مگر تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ رمزو بابا کے بعد ان کی بے قصور اور بوڑھی بیوہ کی موت کے بعد مجھے یہ گمان ہو گیا تھا کہ لڈن بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ افسوس تو مجھے صرف یہ ہے کہ میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکا، یہ بھی نہیں کہ خورشید چاچا اسے کب اور کیسے ملے تھے، وہ چابی اس کے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کی پشت پر یقیناً وہی سادھو والا بچھو سوار تھا، مگر وہ کہاں سے آیا اور وہ خود کہاں گیا تھا، کیا کر کے آیا تھا؟ میں یہ سب اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بھی بڑا دکھ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میں خود کو بے قابو کر دینے کی حد تک غمزدہ نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خورشید چاچا کی موت پر ہی پاگل ہو جاتا۔ انہوں نے مجھے پالا تھا، پل پل میرا خیال رکھا تھا، اس وقت پاگل نہیں ہوا تو بھلا اب لڈن کی موت پر؟ میں نے اتنی بات ہی کی تھی کہ شرف الدین کے اٹھانے سے میرے پیروں میں اٹھنے والی ٹیس نے مجھے سسکاری لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، میرے پیر لٹک گئے تھے جس کی وجہ سے پوری ٹانگوں میں تپک سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ہونٹوں کو دانتوں تلے داب لیا۔ اب وہ مجھے سیڑھیوں کی جانب لے چلا تھا۔ بقول تایا گھر میں مہمان تھے۔ میرا خیال تھا کہ لڈن کے لاوارث ہونے کی وجہ سے اماں نے آج اس کے 40ویں کا اہتمام کیا تھا۔ اس کا نہ باپ رہا تھا نہ ماں۔ پھر تایا نے مجھے بتایا تھا کہ میں پورے 40 روز اسپتال میں رہا ہوں، اس حساب سے اس کا 40واں ہی ہونا تھا۔ میرے اندر کا ہیجان کچھ کم ہو گیا تھا۔ شرف الدین مجھے اوپر اس لیے لے جا رہا تھا کہ میں تفصیل جان سکوں۔ اس نے چچا کے کمرے میں ان کے پلنگ پر لٹا دیا۔ میں نے لیٹتے ہی پوچھا، ہاں شرف الدین، مجھے بتاؤ اس روز کیا ہوا تھا؟ تم شاید گر گئے تھے، میں نے تمہارا بازو پکڑا ہوا تھا، پھر بھی یوں لگا تھا جیسے کسی نے تمہاری ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لیا ہو۔ بیٹھک میں گھپ اندھیرا تھا، تایا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ باہر سے اماں اور دوسرے لوگ شور کر رہے تھے، پھر بھی لڈن کے ہانپنے کی آواز تمام آوازوں پر حاوی تھی۔ تمہارے گرتے ہی میں زور سے چیخا۔ اس وقت شاید چچا نے بیٹھک کا دروازہ توڑ دیا۔ اماں کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ روشنی اندر آتے ہی ہم نے دیکھا کہ تم دیوان سے نیچے پڑے ہو۔ فرش پر لڈن اوندھے منہ پڑا تھا، تایا دروازے کے قریب بے ہوش پڑے تھے۔ چچا اور ہم سب پہلے تمہاری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے چیخ کر چچا سے کہا کہ وہ تمہاری امی کو باہر لے جائیں۔ مجھے ڈر تھا کہ لڈن کی گردن پر سوار بچھو کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس بچھو نے اپنا تمام زہر لڈن کے بدن میں اتار دیا ہے۔ وہ بالکل نیلا ہو چکا تھا۔ ہم تمہیں اٹھا کر باہر بھاگے، پھر تایا کو اٹھا کر لے گئے۔ اماں وغیرہ لڈن کو اس حالت میں دیکھ کر خوف سے بری طرح چیخنے لگی تھی۔ چچا نے اس روز بڑی ہمت سے کام لیا، وہ خواتین کو باہر لے گئے۔ اماں تمہیں دیکھنے لگی، بہنیں بھی تمہارے گرد جمع ہو گئیں۔
مگر پھوپھی وہ تایا کے قریب بیٹھ گئی تھی. وہ چینخ چینخ کر رو رہی تھی. تائی بھی رو رہی تھی اور باہر کے کمرے سے کوثر کے پکارنے کی آواز آ رہی تھی. ایک طوفان تھا وقار الحسن جو مجھے حواس سے بیگانہ کیے دیتا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کسے دیکھوں, کسے چپ کراؤں. میں تمہارے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تایا کے بارے میں بھی تشویش تھی اور لڈن کو دیکھنا بھی ضروری تھا. پھر میں نے گھر کے دوسرے لوگوں کو تایا اور تمہاری طرف متوجہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ مجھے لڈن کی خبر لینا چاہیے. مجھے اس کی حالت کا کچھ اندازہ تھا. میں نے لالٹین لے کر اس کا جائزہ لیا اور قمیص کے نیچے دیکھا تو وہاں بچھو تو نہیں تھا, مگر خون کی باریک لکیریں, گدی پر گہرا نیلا چھوٹا سا زخم اور منہ سے بہہ کر زمین پر دور تک پھیلا ہوا جھاگ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اسی بچھو کا شکار ہوا ہے. وہ مر چکا تھا وقار الحسن, اور ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کا جسم لجلجا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن کا گوشت پانی بنتا جا رہا ہو. اس کو چھونے سے لگا تھا جیسے میں ربر کے کسی تھیلے کو چھو رہا ہوں جس میں پانی بھرا ہوا ہے. میں نے پہلے اچھی طرح اس بچھو کی تلاش کی. جب وہ مجھے نظر نہ آیا تو میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی. تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ ایسا نہیں رہا کہ میں اسے اٹھا سکوں. وہ آہستہ آہستہ مایا میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا. اس کی حالت دیکھ کر میں نے چینخ کے پھوپھی کو باہر جانے کے لیے کہا. تایا ابھی تک وہیں پڑے تھے. چچا تمہیں باہر چھوڑ کر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ فوراً تایا کو باہر لے جائیں اور باقی تمام لوگوں کو بھی دور کہیں لے جائیں. چچا نے آگے بڑھ کر لڈن کی حالت دیکھی تو وہ بھی تھر تھر کانپنے لگے. بہرحال بیٹھک خالی ہو گئی تھی اور میں بے بسی سے قریب کھڑا لڈن کو پانی بنتے دیکھ رہا تھا. وقار الحسن وہ بڑا خوفناک منظر تھا, اتنا دہشت ناک کہ میں اب تک رات کو سو نہیں سکا ہوں. میں اس وقت تھوڑی دیر کو جھپکی لے لیتا ہوں جب کوئی میرے قریب ہی بیٹھا ہو اور دن کا وقت ہو. لڈن کا پورا بدن میرے دیکھتے ہی دیکھتے پانی بن کر کمرے میں پھیل گیا. وہ پانی بھی نہیں تھا بلکہ لیزدار سا کوئی مایا تھا. میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور کہہ کر بیٹھا. میرا پورا بدن کانپ رہا تھا. اس کے بدن کے غائب ہوتے ہی مجھے اس بچھو کی فکر ہوئی. میرا خیال تھا کہ وہ اسی بیٹھک میں کہیں ہوگا. میں نے اپنی بگڑتی ہوئی حالت کو سنبھال کر اس بچھو کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں تھا. شرف الدین اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگا. پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا. میرا حلق خشک ہو گیا ہے, اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا. میں نے اسے بتایا کہ سیدھے ہاتھ پر گھڑونچی رکھی ہے. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ کچھ پرسکون تھا مگر تپتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا. میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا مگر اسے سن کر ہی اس لمحے کی دہشت کو محسوس کر رہا تھا. مجھے تو اس وقت ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بکھرے ہوئے سمندر پر تیرتے لکڑی کے ایک چھوٹے سے تختے پر کھڑا ہوں اور اونچی اونچی لہریں مجھے ہچکولے دے رہی ہیں. سب کی چیخوں پکار نے طوفان کسی کیفیت اختیار کی ہوئی تھی اور دہشت سے میرا سینہ پھٹا جا رہا تھا. پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا. اس وقت کے بعد کے تمام واقعات بھگتنے والا تو شرف الدین تھا. اگر اس کی یہ حالت تھی تو عجب کیا تھا. وہ بہت مضطرب تھا جبکہ اس چھوٹے سے وقفے میں خود کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا. اس نے میرے سامنے کے مونڈھے پر بیٹھ کر مونڈھا میرے قریب سرکا لیا. اس کی گہری چبھتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھی. اس نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. وہ قریب آیا تو مجھے لگا جیسے وہ پانی پینے کے بہانے رو آیا ہے. پھر شرف الدین میری سرگوشی گونجی. میں بیٹھک سے باہر آ گیا. اس نے نگاہیں میرے چہرے سے ہٹا کر سامنے کی دیوار پہ جما دی مگر اب بھی وہ میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. تم اور تایا دونوں بے ہوش تھے. تایا کی حالت تو کافی بہتر تھی. وہ شاید دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے مگر تمہاری ٹخنوں سے خون رس رہا تھا. چچا اور اماں وغیرہ لیمپ کی روشنی میں تمہارے زخم دیکھ رہے تھے. وقار الحسن تمہاری اماں بڑے حوصلے والی خاتون ہیں. وہ ماں ہونے کے باوجود اپنے حواسوں میں تھیں اور تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے تمہارے زخم دیکھے تو حیرت زدہ رہ گیا. یوں لگا تھا جیسے تمہارے پاؤں کسی نے لوہے کے شکنجوں میں ڈال کر کس دیے ہوں. گو وہاں نہ شکنجا تھا نہ کوئی تار وغیرہ ہی تھا. میں نے چیخ کر کہا کہ تمہیں فوراً اسپتال لے جایا جائے. چچا یہ سنتے ہی باہر کو دوڑے. کچھ ہی دیر بعد وہ تانگے میں ڈال کر تمہیں اسپتال لے گئے. اماں نے تمہارے ساتھ جانے کی کوشش کی مگر ہم نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ وہ تایا کو دیکھیں. انہوں نے پھر کسی خود غرضی کا مظاہرہ نہ کیا اور تائی وغیرہ کے ساتھ تایا کو ہوش میں لانے کی کوشش میں لگ گئیں. میں تایا کو ہوش میں آتا دیکھ کر پرسکون ہو گیا ورنہ مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ کبھی ہوش میں نہ آئیں. انہوں نے بتایا کہ وہ چکر آ جانے کی وجہ سے گرے تھے. شاید دیوار سے سر ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آتے ہی انہوں نے تمہارے بارے میں پوچھا. ہم نے بتایا کہ تمہاری حالت سخت خراب ہے. وہ یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے. میں اور تایا اس گھمبیر خاموشی سے نکل کر اسپتال کی جانب روانہ ہو گئے. ہمیں تو تمہاری جان کے لالے پڑ گئے تھے. تمام ڈاکٹرز مایوس تھے مگر شاید خدا نے تمہاری عمر طویل لکھی تھی کہ تمہارا سانس بحال ہو گیا ورنہ تو اتنا مدھم سانس تھا کہ لگتا تھا کسی بھی وقت چپکے سے یہ زیرو بم بھی معدوم ہو جائے گا.
البتہ تمہارا زخم خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا. ڈاکٹرز نے بڑی کوششوں کے بعد یہ اطلاع دی کہ اب تمہاری حالت خطرے سے باہر ہے، مگر تم ہوش میں نہیں آئے تھے. کبھی کبھی تمہارے جسم میں حرکت پیدا ہوتی تھی یا کبھی تمہارے لب ہلتے بھی محسوس ہوئے تھے، مگر ایسا تم بے ہوشی کی حالت میں کرتے تھے. وہ تمام رات آنکھوں میں کٹ گئے. میں اور تایا دونوں اسپتال میں ہی تھے. ابھی صبح کے آثار بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ چچا آ گئے. ان کی حالت دیکھ کر میں اور تایا دونوں فک ہو گئے. وہ ہمیں دیکھتے ہی دھاڑے مار کر رونے لگے تھے. میں تو بری طرح سہم گیا تھا. ہم دونوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا. وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے جو کچھ بتایا اس نے گویا قیامت مچا دی. وقار الحسن، دیکھو وقار الحسن، میں یہ سب تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم خود پر قابو رکھو گے. وہ بات کرتے کرتے جھجکنے لگا. اس کی آنکھوں میں نامعلوم سا خوف امنڈ آیا. اس کی حالت دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہا. شرف الدین، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بلا جھجک بتاؤ. اب تو میں خوف و دہشت کے اس دور سے گزر چکا ہوں جو مجھے خود سے بیگانہ کر دے. میں بڑے تحمل سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں. بتاؤ کیا ہوا؟ چچا کون سی خبر لائے تھے؟ ویسے مجھے اندازہ ہے کہ اسی سادھو نے اب اپنا رخ میرے گھر والوں کی طرف موڑ لیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح مجھے قابو میں کر لے گا. یہ تیسرا شخص تھا جو اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور میں ان تینوں کی موت کا بدلہ ایسا خوفناک لوں گا کہ وہ ساری عمر کی تپسیا بھول جائے گا. اس کی تمام جادوگری دھری کی دھری رہ جائے گی. میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا. شرف الدین بتاؤ مجھے. وقار. شرف الدین کی سرگوشی بڑی برفیلی سی تھی. اس کی سرگوشی میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ میرے بھی اوسان خطا ہو گئے. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور خود کو اس کی طرف گھسیٹ لیا. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر اذیت کے آثار تھے. کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ میں بوکھلا گیا. وقار الحسن، چچا وہاں سادھو کی وجہ سے ہونے والی چوتھی موت کی خبر لے کر آئے تھے. کیا؟ کون؟ کس کی خبر؟ لمحہ بھر میں میرے گھر کے سارے لوگوں کے چہرے میری نگاہوں میں گھوم گئے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا. وہ وقار، چھوٹی پھوپھی. اور مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود میں ایک ساتھ کئی بم پھٹ گئے ہوں. دھماکوں کی آوازیں معدوم ہوئیں تو سناٹا سا پھیل گیا، جان لیوا سا سناٹا. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرف الدین کو تک رہا تھا. وہ رو رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں تک آ گئے تھے. میرے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی. میرے بدن کو جھٹکے سے لگ رہے تھے. اب تایا کے جملے کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان معصوم بچیوں کی زندگی تو بخش دیتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کن بچیوں کی بات کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب شکنتلا نے کیا ہے. پھوپھی مسکراتی ہوئی میری نگاہوں کے سامنے آ گئیں. مگر کیسے شرف الدین؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھیں. ابھی تم نے بتایا تھا کہ تایا بے ہوش ہوئے تو وہ انہیں دیکھنے لگی تھی. یہی کہا تھا نا تم نے؟ میں نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اپنی اس کوشش میں ناکام رہا. آنسو بے اختیار بہنے لگے. ہاں وقار الحسن، وہ ٹھیک تھیں. وہ تایا کو دیکھنے کے لیے زمین پر ان کے سرہانے بیٹھ گئی تھیں اور شاید یہی موت رینگتی ہوئی ان تک پہنچ گئے. چچا انہیں اسپتال لے گئے تھے. تایا کے ہوش میں آتے ہی میں اور تایا بھی اسپتال پہنچ گئے. ہم نے چچا کو گھر بھیج دیا تھا تاکہ خواتین اکیلی نہ رہیں. اور سچی بات تو یہ تھی وقار الحسن کہ نامعلوم کیوں میرا ذہن اس بچھو میں الجھا ہوا تھا. ایک خوف سا تھا کہ وہ وہیں کہیں موجود ہے. جو کچھ چچا نے بتایا وہ یوں تھا کہ چچا جب گھر پہنچے تو باہر سے انہیں اماں وغیرہ کی چیخ پکار سنائی دی. پتا چلا کہ چھوٹی پھوپھی کو بچھو نے ڈس لیا ہے. یہ بچھو ان کی پنڈلی میں ڈس کر شلوار کے پائنچے میں چمٹ گیا تھا. جب دیکھا گیا تو وہ فرش پر گرا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے مارتا وہ غائب ہو گیا. پھوپھی اسپتال لائے جانے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئی. چچا یہ ہولناک خبر لائے تو ہم سکتے میں رہ گئے. ایک طرف تم موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے اور دوسری طرف گھر پر یہ سانحہ گزر چکا تھا. میں نے تایا کو گھر بھیج دیا اور خود تمہارے پاس رہ گیا. اماں تمہیں دیکھنے اور تمہاری حالت جاننے کو تڑپ رہی تھی. ادھر ان کی بٹو جان دے چکی تھی. وقار الحسن، اتنے اندوہناک سانحے گزر جانے کے باوجود تمہاری اماں میں بڑا حوصلہ ہے. پھوپھی کے سوئم کے بعد ہی اماں تایا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود اسپتال آ گئی تھی اور آج تمہارے ساتھ گھر لوٹی ہیں. شرف الدین نے اپنی بھیگی آنکھوں پر ہتھیلیاں رگڑ کر کہا. اوف. میں نے اپنی دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے دبایا. درد کی ایک شدید لہر آہستہ آہستہ پورے سر میں پھیلتی جا رہی تھی. سادھو کی مکروہ شکل سامنے آ گئی تھی. میرے جبڑے بھینچ گئے. پھر اچانک میں چونک اٹھا. شرف الدین، وہ چابی کہاں ہے جو لڈا نے دی تھی؟ میرے پاس ہے، اور میری سمجھ میں بھی ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ وہ چابی کہاں سے آئی، اسے کس نے دی، اور وہ بچھو اس کی گردن پر کیسے پہنچا. اور سنو، اس مکان کی چابیوں کے گچھے میں جو چابی تھی وہ غائب ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہی چابی ہے
ممکن ہے خورشید چاچا نے اسے نکال لیا ہو، ممکن ہے وہ امروہہ گئے ہوں اور وہیں انہوں نے اس چابی کو لڈن کے حوالے کیا ہو، شاید وہ وہاں سے رحیمو کی لاش ہٹانا چاہتے ہوں اور لڈن سے یہ کام کرانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں نے اسپتال میں رحیمو کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس نے خود ہی میری جانب کروٹ لی تھی اور اس کے چہرے پر سفید کیڑے کل بلا رہے تھے۔ یہ سب اسی سادھو کی کارستانی ہے وقار الحسن، بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے اور تم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہو۔ میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ شکنتلا اس حویلی میں محبوس کیوں ہے، وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتی؟ لے دے کے ایک سنہرے بابا کا دم تھا، وہ بھی میری بیوقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یوں تو زندگی بیتتی چلی جائے گی۔ ہاں شرف الدین، میری سمجھ میں تو یہ نہیں آیا کہ یہ سادھو مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیے بغیر مجھے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھے اپنے قابو میں کر لے گا؟ سوال یہ ہے کہ وہ تمہیں قابو میں کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ شرف الدین کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ بات کھل کر کیوں نہیں کرتا؟ اس دن کھنڈر میں وہ شاید بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے اس انگوٹھی کو اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں اسے اتارنا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ رہے تھے تو اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، وہ ہمیں پڑھنے سے روک رہا تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ نہیں معلوم، ورنہ میں اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پہلے رحیمو کو قتل کروایا، خورشید چاچا کو چھین لیا اور اب اس نے پھوپھی کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھ بھی سکتا ہے شرف الدین، میں اب کسی کا نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے بات کرنا ہوگی۔ میں واقعی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں خود کو بھیڑ چڑھا کر بھی اماں اور بہنوں کی زندگیوں کا سودا کر لوں گا۔ اب تک کے حالات نے میری ہی ذات کو متنازع ثابت کیا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، مگر اس طرح بغیر کچھ جانے اور بغیر کچھ کیے ایسا کرنا میں مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ حرام موت قبول کرنا میرے لیے بڑا عذاب تھا، گویا یوں میں آخرت میں بھی عذابوں کا مستحق ٹھہرایا جاتا۔ اب میں بہت سنجیدگی سے اس معاملے پر کام کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے عذابوں سے شرف الدین کو آزاد کر کے ہر کام تنہا کرنا چاہتا تھا۔